एपिसोड 37। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ ही रहा था कि शाम का अखबार भी आ गया। हस्ब तवक्को गुज़िश्ता रात होने वाली वारदातों को उनमें हाईलाइट किया गया था। खासतौर से आदिल के ठिकाने से बाहर होने वाले हमले का जिक्र था, जिसमें शदीद फायरिंग के साथ रोशनी के अजीबो गरीब धमाके भी थे जो मीलों दूर से देखे गए थे। जब पुलिस जावक़ा पर पहुंची तो वहां बेशुमार गोलियों के खोल, गाड़ियों के टूटे शीशे और जा बचा खून पड़ा था, लेकिन कोई जिंदा या मुर्दा शख्स मिला और ना ही कोई गाड़ी मिली। गोया दूसरी पार्टी वाले भी अपने जख्मी और मुर्दे उठाकर ले गए थे। यही ख्याल पुलिस ने भी जाहिर किया था कि जावक़ा पर पाए जाने वाली लाशें और जख्मी मुतहरिब हरीफों ने गायब कर दिए थे। अखबारात देख के मुझे ख्याल आया कि वो क्या चीज थी जिसने रोशनी के इतने शदीद धमाके पैदा किए थे। इतने में वसीम भी आ गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपने जो काम कहे थे उन पर आदमी लगा दिए। नासिर को मैंने खुद चेक किया, वो वाकई सहाफी है, वो मुझे जानता है। खैर छोड़ो, ये बताओ, गुज़िश्ता रात जब दुश्मन ने हमें रोका था तो आदिल ने उन पर कोई चीज फेंकी थी जिससे रोशनी के? जी, ये रोशनी के खास बम थे, हाई एनर्जी लाइट बम कहलाते हैं। इत्तेफाक से कुछ बम हमें मिले और ये हम बहुत खास मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रात को। दुश्मन के लिए बहुत गैर मुतवक्को हरबा होता है। अगर कोई बराह रास्त उनकी रोशनी देख ले तो 90% इम्कान यही है कि उसकी आंखें जाया हो जाएंगी। ओह माय गॉड, ये इतनी खौफनाक इजाद है। जी, रूसियों ने बनाई थी। अफगान जंग के आखिरी दिनों में उसे इस्तेमाल भी किया गया था। इत्तेफाक से हम जिस अफगानी से असलहे की डील करते हैं उसके पास थे। उसे खुद भी उनके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, उसने हमें दे दिए। मुझे दिखाओ। मेरी फरमाइश पर वसीम मुझे कोठी के अंदर लाया। एक कमरे से खुफिया रास्ता तहखाने में जाता था। तहखाना जाहिर है खुफिया मकासद के लिए था। वहां एक कमरे में जदीद तरीन असलहे का ढेर था। एक तरफ एक रैक पर सलीके से नारंगी रंग के बॉल पॉइंट कतार में रखे थे। वसीम ने एक पेन उठाया और उसका ऊपरी हिस्सा जरा सा घुमाकर दिखाया, फिर मुझे बताया, इस हिस्से को 2 बार क्लॉकवाइज घुमाकर फेंक दें। 10 सेकंड बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा और कम से कम 20 से 25 सेकंड इसकी रोशनी बरकरार रहेगी। इस दौरान में उसकी तरफ देखने वाला लाजमन आर्जी तौर पर अपनी बीनाई खो देगा। रैक पर ऐसे कोई 3 दर्जन पेन रखे थे। इनमें से सिर्फ रोशनी निकलती है? सिर्फ रोशनी। ये पूरे का पूरा पेन ऐसे मादे से बना है जो रोशनी में तब्दील हो जाता है, ना इसके टुकड़े बाकी रहते हैं और ना आंख निकलती है। वाकई कि तो मुनफरिद हरबा है। क्या मैं 1-2 ले सकता हूँ? आप यहां से जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन इनका करेंगे क्या? जरूरत के वक्त कहीं काम आएंगे यार। बेशक आप ले लें, बल्कि कोई और हथियार भी आपको दरकार हो तो बिला तकल्लुफ ले सकते हैं। आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। शुक्रिया दोस्त। मैंने असलहे खाने का जायजा लिया और एक स्याह दस्ते और नीलगू नाली वाली स्मिथ एंड विल्सन मुंतखब कर लिया। उस छोटे से पिस्तौल में 12 गोलियों वाला क्लिप लगता था। उसकी मार और दुरुस्ती अपने हुजम के बड़े पिस्तौल से किसी तरह कम न थी। वसीम ने तारीफी नजरों से देखा। मेरा भी पसंदीदा हथियार है ये। चीनी नकल है, लेकिन असल से किसी तरह कम नहीं। इसके बाद मुझे रूसी साख्ता टीटी पिस्टल अच्छा लगता है। मुझे असलहे के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसे पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं। मैंने पिस्तौल बेल्ट में डस लिया। रैक से उसके 3 इजाफी क्लिप भी उठा लिए थे। खैरियत तो शहबाज साहब, किसी मुहिम का इरादा है क्या? बिल्ला चौधरी और फतेह खान के बारे में कब तक मालूम हो जाएगा? आज रात किसी वक्त। मैंने इस मामले में अपने सबसे तेज आदमी इस्तेमाल किए हैं। अंदर की खबर खोद कर लाते हैं। गुड। अब उस सहाफी का क्या करना है? मेरा तो ख्याल है कि उसे छोड़ दिया जाए आज रात तक। यार, जितनी जल्दी मुमकिन हो उससे मामले को खत्म करो। उसे रिहा करने में ताखिर से मसाइल हो सकते हैं। जैसे ही फतेह खान के बारे में कोई इत्तला मिले उसे उठाने की प्लानिंग करनी है। वजह जनाब? वजह मत पूछो, वैसे राजा साहब का ही काम है। राजा साहब का? वो कैसे? राजा साहब की तस्वीर बाजियाब नहीं हुई है। तस्वीर डेविड शाह के पास है और फतेह खान उसका खास गुर्गा है। इस मुल्क में डेविड शाह का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, वो फिर आएगा। फतेह खान से उसका जम का पता चल सकता है। मुमकिन है उसे तस्वीर के बारे में भी मालूम हो, और सबसे बढ़कर उससे हकीम कादिस के जिंदा या मुर्दा होने के बारे में पता चलेगा। लगता है शहबाज साहब आप इन दिनों में कुछ ज्यादा ही सोचते रहे हैं। हाँ, मैंने कहा है ना, मैंने मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब मैं इनके पीछे रहूंगा। भागते भागते और हालात का खिलौना बनते बनते मैं थक गया हूँ। हम ऊपर आए। मैं क्वार्टर्स की तरफ आया जहां राजा नासिर कैद था। मुझे देखकर वो बिस्तर पर सीधा बैठ गया। और सुनाओ मलिक साहब, क्या हाल है? तुम सुनाओ। रावी तो चैन ही चैन लिख रहा है। आज भी खूब मजे किए। मुमकिन है आज रात तुम्हारे ये मजे खत्म हो जाएं। सिर्फ मजे या मैं भी? फिलहाल मजे, लेकिन आइंदा तुमने हमारे मामलात में दखलदार माकूलात किया ना तो दूसरी सूरत भी पेश आ सकती है। मैंने कहा था ना, बंदा सिर्फ कलम या जुबान चला सकता है। मेरा इशारा भी उसी तरफ है, उन्हें काबू में रखना। मैंने कहा और उठने लगा। 1 मिनट शहबाज, मेरी बात सुनो। उसका लहजा बदल गया था। मैंने उसे हैरत से देखा और वापस बैठ गया। हाँ कहो, तुम किन लोगों के साथ हो? मैं चौंका। तुमने यह सवाल क्यों किया? तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? मुझ पर एतमाद करो, हमदर्द हूं मैं तुम्हारा। कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि जिनके साथ हो उनसे होशियार रहो। राजा जी, तुम अपने लिए मुश्किलात पैदा मत करो।
میں نے کہا ہے نا اپنی زبان قابو میں رکھو, کیونکہ میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں ان پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہوں جتنا کہ اپنی ذات پر. تمہاری مرضی. اس نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا. بعد میں نہ کہنا کہ میں نے خبردار نہیں کیا تھا. ویسا اگر کوئی مسئلہ ہو بعد میں تو تم اخبار کے دفتر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. میں کوارٹر سے نکل آیا. کوٹھی کے اندر آیا تو سونیا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی. کہاں تھے آپ سب؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. بس بی بی ادھر ہی تھے. کھانا کہاں لگائے؟ سونیا مجھے کھانے والے کمرے میں لائی. کچھ دیر بعد عادل اور وسیم بھی آ گئے. میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں سنجیدہ تھے اور شاید کوئی کشیدگی والی بات ہوئی تھی. میں نے وسیم کی طرف دیکھا. از ایوری تھنگ اوکے؟ جی. بھائی سونیا کھانا لاؤ, بھوک لگی ہے. اس نے نظریں چرائی تھی. عادل قطعی طور پر چپ تھا. اس کے چہرے سے کشیدگی صاف جھلک رہی تھی. کوئی نہ کوئی بات تھی ضرور, لیکن فی الحال قورمے اور بریانی کی خوشبو نے مجھے سب بھول جانے پر مجبور کر دیا تھا. میں کھانے پر ٹوٹ پڑا. سونیا نے کھانا بہترین بنایا تھا. میرے مقابلے میں عادل اور وسیم بس چکتے رہے. سونیا نے ان سے کہا بھی کھائیے نا, آپ دونوں نے تو کچھ لیا ہی نہیں. بس مجھے بھوک نہیں ہے. عادل اچانک بولا اور منہ صاف کرتا ہوا اٹھ گیا. ایکسکیوز می, آپ لوگ کھانا کھائیں. میں نے سونیا کے سامنے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. وسیم فکر مند نظر آنے لگا تھا اور سونیا شرمندہ دکھائی دے رہی تھی. میں سر جھکا کھانا کھاتا رہا. کھانے کے بعد موسم کی مناسبت سے وسیم نے کافی کا کہا. اب راتیں خاصی خنک ہونے لگی تھی. رات کے وقت باہر نکلو تو سردی لگتی تھی. وسیم اور میں نشست میں آ گئے. میں نے موقع ملتے اس سے عادل کے رویے کے بارے میں پوچھا. کچھ نہیں شہباز صاحب, وہ کسی پرسنل پرابلم کی وجہ سے پریشان ہے. مجھے بچہ مت سمجھو. نجی پریشانی لوگ اس طرح سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی سے سرد رویہ رکھتے ہیں. کیا وجہ تنازع میری ساتھ ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وسیم میری طرف دیکھ کر بات کرو. اس نے سر نہیں اٹھایا. کچھ دیر بعد وہ بولا, میں شرمندہ ہوں شہباز صاحب, اصل میں عادل محتاط آدمی ہے. یعنی وہ مرشد علی جیسی طاقت سے ٹکرانا نہیں چاہتا؟ میں نے تلخی سے کہا. اس کا کہنا ہے ہم ٹاسک نمٹانے والے ہیں, کسی سے باقاعدہ دشمنی کا روگ نہیں پال سکتے. اگر عادل اتنا ہی محتاط ہے تو بہتر ہے تم لوگ میرے معاملے سے ہاتھ اٹھا لو. میں اپنی لڑائی خود اور اللہ کے بھروسے پر لڑ سکتا ہوں. میرے لہجے میں غصہ تھا. پلیز شہباز صاحب یوں شرمندہ مت کریں. یہ بات کہنے کی میں ضرورت بھی نہیں کر سکتا. عادل نے بھی ایسی بات نہیں کہی ہے. نہیں کہی تو جلد کہہ دے گا. میں بولتے بولتے رک گیا کیونکہ سونیا کافی لے کر آ رہی تھی. کون کیا کہہ دے گا؟ یہی کہ تم سے بہتر کھانا کوئی نہیں بنا سکتا. بے وقوف مت بنائے مجھے. ویسے میں شروع سے کھانا اچھا بناتی ہوں. وسیم بھائی سے پوچھ لیں. حالانکہ بی بی نے کفگیر چلانے سے پہلے ہاتھ پاؤں چلانے سیکھے تھے اور انہوں نے جو پہلی ڈش بنائی تھی نا اسے کھا کر میں 2 دن باتھ روم یاترا پر رہا تھا. وسیم نے بھی بناوٹی خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا. اللہ خیر کرے, میں نے تو پھر کچھ زیادہ ہی کھا لیا. شہباز بھائی ابھی تو آپ میرے کھانوں کی تعریف کر رہے تھے, اب کیا پرابلم ہو گیا؟ سوری بی بی. شہباز بھائی ایسا مت کہیں, آپ میرے لیے وسیم بھائی سے کم نہیں ہیں. سونیا کے جانے کے بعد ہم دوبارہ عادل کے موضوع پر آ گئے. تمہاری آرگنائزیشن میں عادل کا کیا مقام ہے؟ میرے اور شکیل کے بعد اس کا نمبر ہے. اگر میں اور شکیل نہ رہے تو کمانڈر عادل ہوگا. میں نے محسوس کیا ہے تم لوگوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آرگنائزیشن بہت اچھا پروفٹ حاصل کرتی ہے. وسیم نے سر ہلایا. بے شمار لوگ ہمارے مستقل کسٹمر ہیں, ان کو درپیش مسائل ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں. شاید اس وجہ سے تم لوگ اتنے اونچے پیمانے پر کام کرتے ہو. سائنٹیفک انداز میں؟ جی سائنٹیفک انداز میں. اس کے باوجود تمہارے ساتھی مرشد علی اور بلّہ چودھری جیسے روایتی بدماشوں سے خوفزدہ ہیں. یہ بات نہیں ہے. مرشد علی کے پاس صرف بدماشی نہیں ہے, سرکار میں بھی اس کا اثر رسوخ ہے اور اس کے لاکھوں مرید الگ ہیں. خاص طور سے پوٹوہار کے علاقوں میں اس کے مریدوں کی کمی نہیں ہے. رہا بلّہ چودھری تو اس کا شمار لاہور کے نامی گرامی بدماشوں میں ہوتا ہے. بے شک وہ سلطان بھائی اسٹائل کا بدماش ہے, یعنی اپنے علاقے میں اس نے لوگوں اور خاص طور سے غریبوں میں اپنی ساکھ بنا رکھی ہے. اہل علاقہ اس کی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. پولیس حکام اور بعض مقامی سیاستدان اس کے سرپرست ہیں, لیکن مرشد علی سے اس کے روابط کا علم نہیں ہے. تمہارے آدمی. میں نے کہنا چاہا تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجی. اس نے کال ریسیو کی. ہاں رضا کیا رہا؟ ٹھیک ہے. وہ خاموش ہو کر سنتا رہا. خاصی لمبی رپورٹ تھی. آخر میں وسیم کسی قدر پرجوش نظر آنے لگا. پوری طرح نگرانی کرو, یہ شخص نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے. کیا ہوا؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ فتح خان. میرے ساتھیوں نے اسے تلاش کر لیا ہے. دریا راوی کے کنارے کاٹیج ہے. میرے ساتھیوں نے بلّہ چودھری کے ڈیرے سے اس کا تعاقب کیا تھا. وسیم یہ زبردست کام ہوا ہے. تمہارے آدمی کاٹیج کی نگرانی کر رہے ہیں نا؟ میں کھڑا ہو گیا. پوری طرح. ابھی میں مزید آدمی اس طرف روانہ کرتا ہوں. آدمی نہیں, ہم خود جائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہو جائے ہمیں اسے پکڑنا ہے. اتنی جلدی مناسب ہوگا؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا. اس سے زیادہ مناسب بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تم فتح خان کو نہیں جانتے. اسے ذرا بھی شبہ ہوگا نا تو وہ چھلاوے کی طرح غائب ہو جائے گا. بلکہ تمہیں اس کا تجربہ بھی ہے. یاد ہے نا جی ٹی روڈ پر وہ کیسے غائب ہو گیا تھا؟ اوکے میں اپنی تیاری کرتا ہوں. آپ
میں تیار ہوں. میں نے پسٹل تھپتھپایا. 10 منٹ بعد 2 گاڑیاں تیار تھیں. یہ 100 شیشوں والی کاریں تھیں. طاقتور انجن اور بڑے ٹائروں کی وجہ سے ہر سطح پر تیز رفتاری سے دوڑ سکتی تھیں. کل 6 افراد تھے اور سب کے پاس خودکار ہتھیار تھے. عادل نہیں تھا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وسیم آہستہ سے بولا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کاریں تیزی سے دریا راوی کی طرف روانہ ہو گئی تھیں. میں پچھلی سیٹ پر وسیم کے ساتھ تھا, آگے ڈرائیور تھا. وسیم نے اسلحہ چیک کیا. میں نے پوچھا, روشنی والے بم ہیں؟ نہیں, ان کی ضرورت نہیں. میں نے اسے مختصراً فتح خان کے بارے میں بتایا تو وہ حیران ہوا. یہ تو خبیث ہے. خبیث سے بھی زیادہ. یہ شخص سرتابہ مجرم ہے. اس کا ذہن ہر وقت مجرمانہ منصوبوں میں لگا رہتا ہے. انسان کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنی محبوبہ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا کیونکہ اس نے فتح خان کو رہا کرانے کے لیے نگراں کو اپنے جسم کی رشوت دی تھی اور فتح خان نے رہا تو اس کی گردن میں روڑ دی تھی. میں سمجھ گیا. اس شخص سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے. تقریباً پون گھنٹے بعد ہم راوی کے کنارے بنے کاٹیج سے ذرا فاصلے پر تھے. وسیم نے ریڈیو پر نگرانی کرنے والوں سے رابطہ کیا. کیا پوزیشن ہے؟ وہ اندر ہے سر. ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے. گڈ, پوری طرح ہوشیار رہو. وسیم نے کہا اور اپنے آدمیوں کو چاروں طرف سے کاٹیج گھیرنے کا حکم دیا. کاٹیج ہموار زمین پر تھا اور دوسرا کاٹیج کو 100 گز کے فاصلے پر تھا. چاروں طرف ایسی کوئی آڑ نہ تھی جس کے پیچھے چھپ کر کاٹیج کا محاصرہ کیا جاتا. میں نے وسیم کی توجہ اس طرف دلائی. اگر فتح خان ہوشیار ہو گیا اور اس نے اندر سے فائرنگ شروع کر دی تو تمہارے پاس کوئی آڑ نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ اپنے آدمیوں سے کہو اپنی گاڑی لائیں. کاٹیج کے دائیں بائیں اور عقب میں گاڑیوں کے پیچھے مورچے بنا لیں. اور سامنے کی طرف؟ سامنے تو فتح خان کی گاڑی ہے نا. لیکن وہ تو کاٹیج کے بالکل سامنے کھڑی ہے. کوئی بات نہیں. اور یہ بتاؤ گیس کے بم ہے؟ میرا خیال میں ڈکی میں 2 پڑے. بس کام بن گیا. فتح خان کو بنا وارننگ کے گیس بم مار کے نکالا جا سکتا ہے, ورنہ اندر وہ مورچہ بند ہو گیا نا تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا. وہ اپنے ساتھی بھی بلوا سکتا ہے اور پولیس کو بھی کال کر سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسے موقع نہیں دینا چاہیے. وسیم نے اپنے ساتھیوں کو نئی حکمت عملی سمجھائی اور وہ گاڑیاں لے کر کاٹیج کو گھیرنے لگے. لیکن فتح خان کے کاٹیج کے پاس کھڑی گاڑی اتنی نزدیک تھی کہ اس کے پیچھے مورچہ بنانا مجھے نامناسب لگا تھا. اسی لیے تینوں گاڑیاں کاٹیج کے گرد اس طرح پھیلا دی کہ ان سے چاروں طرف نظر رکھی جا سکے. گیس بم پھینکنے کا فریضہ عقبی طرف موجود افراد کا تھا. وسیم کے اشارے پر وہ بم پھینکتے. میں سامنے والے حصے میں تھا. میرے ساتھ 2 افراد تھے. وسیم نے خود عقبی حصہ سنبھالا تھا. اس نے مجھے بھی ایک چھوٹا سا ریڈیو سیٹ دے دیا تھا. پوری طرح سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے گیس بم اندر پھینکنے کا حکم دے دیا. 2 آدمی احتیاط اور خاموشی سے آگے بڑھے. کاٹیج مختصر سا تھا اور اس میں چاروں طرف کھڑکیاں تھیں. وسیم کے آدمیوں نے بیک وقت 2 مختلف کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر گیس بم اندر اچھال دیے. پھر وہ واپس بھاگے اور گاڑیوں کے عقب میں چلے گئے. ہم سب مستعد تھے. میں نے اندر سے کسی عورت کے چلانے کی آواز سنی. پھر کوئی مرد دھاڑا تھا. میں آواز سے شناخت نہ کر سکا. ویسے بھی میں کاٹیج سے کوئی 30 میٹر کے فاصلے پر تھا. اگر رات کا سکوت نہ ہوتا تو اتنی واضح آوازیں بھی نہ آتی. اچانک کاٹیج کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بدحواس اور دبلا سا شخص باہر آیا. کاٹیج کے سامنے لگے تیز روشنی کے بلب میں وہ واضح نظر آ رہا تھا. وہ فتح خان نہیں تھا. اس نے وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا. اس کی بدقسمتی کہ اس کا رخ عقب میں کھڑی ہماری کار کی جانب تھا. جیسے ہی وہ کار کے نزدیک سے گزرنے لگا وسیم کے ایک ساتھی نے جھپٹ کر اسے کار کے عقب میں گھسیٹ لیا. وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش بھی نہ کی. خاموشی سے زمین پر لیٹ گیا. چند لمحے بعد کاٹیج کا دروازہ کھلا اور ایک ناکافی لباس والی لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی باہر آ کر گری جیسے اسے کسی نے اندر سے دھکا دیا ہو. ظاہر اندر فتح خان تھا اور وہی ان دونوں کو باہر دھکیل رہا تھا. غالباً وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ باہر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. لڑکی کھانس کھانس کر بے حال ہو رہی تھی. اس کے جسم پر ایک چھوٹی سی شرٹ کے علاوہ کچھ نہ تھا. مگر فتح خان باہر نہ آیا. میں حیران تھا کہ اس پر گیس نے اثر نہیں کیا تھا. میں نے چلا کر کہا, فتح خان باہر آ جاؤ ورنہ اندر دم گھٹ کے مر جاؤ گے. میرے پاس گیس ماسک ہے. فتح خان تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے. اس بار گیس بم نہیں فاسفورس بم پھینکا جائے گا. اگر جل کر مرنا نہیں چاہتے ہو تو باہر آ جاؤ. تم بکواس کرتے ہو. اس بار اس کے لہجے میں تشویش تھی. تمہارے پاس 1 منٹ اور 45 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بھونکتے رہو شہباز ملک. اوہ پہچان گئے تم مجھے. بہرحال اب 1.5 منٹ باقی ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں. کاٹیج چاروں طرف سے گھیرے میں ہے. میں باہر نہیں آؤں گا. 1 منٹ رہ گیا فتح خان. کیوں بلا وجہ گورے کے پیچھے مر رہے ہو؟ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ورنہ گیس بم کی جگہ دستی بم پھینکنا کون سا مشکل تھا. اب تمہارے پاس 30 سیکنڈ ہے. فتح خان اسے مذاق میں مت لو. فاسفورس بم بہت تیزی سے آگ لگاتے ہیں. ایک بار بم پھینک دیے نا تو تمہارے پاس بچنے کا امکان نہیں رہے گا. اس بار اس کی ہمت جواب دے گئی. اس نے یقین کر لیا تھا کہ جو لوگ گیس بم پھینک سکتے ہیں ان کے پاس فاسفورس بم بھی ہوں گے. ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. فتح خان دروازے پر نمودار ہوا. اس کے چہرے پر گیس ماسک تھا. باہر آتے اس نے ماسک اتار دیا. اس کے ہاتھ خالی نظر آ رہے تھے. فتح خان ہاتھ بلند کر کے آگے آؤ. وہ آگے بڑھا. جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچا اچانک زمین پر گر گیا اور تیزی سے گاڑی کے اندر داخل ہو گیا. میں نے چلا کر کہا, وہ بھاگ رہا ہے,
गाड़ी में घुस गया। उसके साथ ही मैंने फतेह खान की गाड़ी के दोनों टायरों को राइफल से निशाना बनाने की कोशिश की। सिंगल शॉट से मैंने जीप के टायरों का निशाना लिया। नतीजतन दोनों टायर ब्रस्ट हो गए। फतेह खान जीप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी दोनों गाड़ियों से भी वसीम के आदमी आ गए थे और उन्होंने जीप के बाकी दोनों टायर भी ब्रस्ट कर दिए थे। 1 मिनट के अंदर फतेह खान को निहत्था करके जमीन पर सीने के बल लिटाया जा चुका था। वसीम के एक साथी ने उसके बाजू में इंजेक्शन घोंप दिया तो वो बेहोश हो गया। मजीद 1 मिनट बाद हम उसे कार में डालकर वहां से रवाना हो चुके थे। फतेह खान मेरे और वसीम के दरमियान बेहोश पड़ा था। उसके जिस्म से शराब और पसीने की मिली जुली बू आ रही थी। वसीम नागवारी से बोला, कमबख्त खुलकर अय्याशी कर रहा था। मैंने कहा है ना, ये सिर्फ अपना मफाद देखने वाला आदमी है। कितनी बेदर्दी से उस शख्स ने लड़की को बाहर धकेल दिया था। उनका क्या किया? मेरे आदमी उन्होंने कॉटेज में डाल दिया। होश में आकर जहां सिंह समाएंगे चले जाएंगे। उसने किसी न किसी को इत्तला कर दी होगी। अपने आदमी से कहो वापस जाने के लिए मामूल से हटकर कोई रास्ता तलाश करें। आप ठीक कह रहे हैं, वसीम ने पुरसोच अंदाज में कहा और रेडियो पर अपने आदमियों को हिदायत देने लगा। मुझे लाहौर आने का इत्तेफाक कम हुआ था और मैंने उसके ज्यादा इलाके नहीं देखे थे। खासतौर से रावी का इलाका मेरे लिए कतई अजनबी था, इसलिए मैं नहीं बता सकता था कि उन्होंने वापसी के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन यह खासा तवील रास्ता था जो नाहमवार भी था। हम पूरे 1.5 घंटे बाद वापस पहुंचे थे। फतेह खान को नीचे तहखाने में लाया गया। मैंने वसीम से कहा, एहतियातन इसका मुकम्मल मुआयना कराओ और इसके जिस्म से हर शय अलग करके तल्फ कर दो। मुमकिन है इसके पास कोई ऐसी चीज हो जो इसकी निशानदही कर दे। मैंने अपने आदमी से पहले कह दिया जनाब, वो इसे हालात से भी चेक कर लेंगे। रात के 3 बज रहे थे और मैं थकन के साथ साथ खुशी भी महसूस कर रहा था। फतेह खान का हाथ आ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुझे यकीन था वो बहुत सारे मुअम्मा की गुत्थियां सुलझा देगा। ताहम यह भी हकीकत थी कि उससे कुछ उगलवाना आसान नहीं होगा। मैं अपने कमरे की तरफ आया। फतेह खान सुबह से पहले होश में नहीं आएगा। मुझे राजा नासिर का ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब उससे सुबह ही बात करूंगा। मैं लेटते ही सो गया। सुबह मैं देर तक सोता रहा। मेरी आंख खुली तो 10 बज रहे थे। मैं मुंह हाथ धोकर बाहर आया। बिस्तर पर चंद जोड़े तय किए रखे थे। यकीनन ये सोनिया लाई थी। मैंने शलवार कुर्ता मुंतखब किया। रेडीमेड और तकरीबन मेरे साइज का था। साथ नई चप्पल भी थी। मैं बाहर निकला। डाइनिंग रूम खाली था। मैंने आवाज दी, अरे कोई है जो गरीब लावा का शख्स को नाश्ता करा दे? सोनिया मुस्कुराती हुई किचन से निकली। शहबाज भाई बैठे, मैं लाती हूँ नाश्ता। शुक्रिया नवाजिशों का। मैंने लिबास की तरफ इशारा किया। अरे शर्मिंदा मत करें। वो बोली और किचन में चली गई। उसी लम्हे आदिल सोनिया को आवाज देता हुआ डाइनिंग रूम में आया। मुझे देखकर वो ठिठका और सर्दमहरी से बोला, आप कैसे हैं? फाइन, तुम सुनाओ, फतेह खान का क्या हाल है? अभी तक उसने जुबान नहीं खोली। वैसे आपने उसे पकड़कर गलती की है। इस तरह जंग मजीद फैल जाएगी। तुम फिक्र मत करो उसकी। राजा नासिर कहाँ है? उसे छोड़ दिया गया है। और फर्क क्यों नहीं पड़ता? हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे। उसके लहजे पर मुझे गुस्सा आ गया। मिस्टर आदिल, तुम्हें गालिबन इस बात की अदायगी की गई है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आदिल ने गौर से मुझे देखा और नरम पड़ गया। सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन इन लोगों से उलझना पड़ेगा। पहले वाले ठिकाने से निकलने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे 2 आदमी मारे गए और वो अब भी तुम्हारी तलाश में होंगे। आदिल खड़ा होठ काटता रहा, फिर एक झटके से मुड़कर वहां से चला गया। उसका रवैया मखास माना था, मगर ये मेरा दर्द सर नहीं था। वसीम उससे खुद निमट लेता। सोनिया नाश्ता लेकर आई तो किसी कदर संजीदा थी। मैं नाश्ते के दौरान में उससे हंसी मजाक करता रहा, तब कहीं जाकर उसका मूड बहाल हुआ। नाश्ते के बाद वो कॉफी ले आई। इस दौरान में वो मुझसे मेरे बारे में सवाल करती रही। मैं उसे अपने खानदान के बारे में बताता रहा। फिर हालिया वाक़यात इख्तिसार से सुनाए। वो टूरिंग एजेंसी का सुनकर पुरजोश हो गई थी। हाय, काश आप इस झगड़े में ना पड़ते। मैं भी नॉर्दर्न एरियाज देखना चाहती हूँ। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जरा इस चक्कर से निकल जाऊं, फिर मेरी तरफ से एक टूर तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। शहबाज भाई, आपकी शादी हो चुकी है? इस बार वो जरा झिझक कर बोली, नहीं, और ना ही फिलहाल इम्कान है। और कोई लड़की जिसे आप, मेरा मतलब है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन ये कहते हुए मेरे तस्वुर में 2 सयाह आके आ गई थी जो मुझसे पूछ रही थी, क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं? मैंने उन आंखों से निगाहें चुरा ली। फिलहाल मेरे पास उन आंखों के सवाल का जवाब नहीं था। सोनिया बर्तन समेट रही थी। वसीम कहाँ है? वो तो सुबह से तहखाने में है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फतेह खान कुर्सी पर इस तरह बंधा बैठा था कि उसके जिस्म पर सिर्फ एक अंडरवियर था। पूरे जिस्म पर जा बजा छोटे छोटे जख्म थे। वसीम का एक आदमी उन पर रह रहकर नमक मिर्च वाला पानी छिड़क रहा था। खुद वसीम जरा दीवार से दूर टेक लगाए खड़ा था। पानी पड़ता तो करहा रोकने के लिए फतेह खान होठ भींच लिया करता था। अलबत्ता उसका जिस्म शिद्दत कर्ब से बल खा के रह जाता था। क्या रहा? अभी फर्स्ट स्टेज पर है, वसीम बोला। फतेह खान कर्ब ज़दा आवाज में हंसा। आखिरी स्टेज भी करके देख लो, हमारा जुबान नहीं खुलेगा। मैंने पानी छिड़कने वाले को इशारे से रोक दिया। इसके जख्म साफ करो।
وسیم نے میری طرف دیکھا تو میں نے آنکھ سے اشارہ کیا. اس نے سر ہلایا تو اس کے آدمی نے فتح خان کے زخم صاف کرنے کے بعد ان پر سفوف سے چھڑکا. یہ تکلیف ختم کرنے والا سفوف تھا. اس سے فتح خان کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا. وسیم کا آدمی اپنا کام کر کے باہر نکل گیا. میں کرسی کھینچ کر فتح خان کے نزدیک بیٹھ گیا. فتح خان، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، پر میری ہے. مجھے جب بھی موقع ملا نا میں تیرے کو قتل کر دے گا. وہ مسکرا کر بولا، مجھے خوشی ہے کہ تم نے صاف گوئی سے کام لیا اور امید ہے تم میرے سوالوں کے جواب بھی اسی صاف گوئی سے دو گے. پوچھو، اگر دینا ہوگا تو ہم دے گا. فتح خان، ڈیوڈ شاہ میرے پیچھے کیوں ہے؟ اس بات سے انکار مت کرنا. میں جانتا ہوں تم مرشد علی کے نہیں بلکہ ڈیوڈ شاہ کے نمائندے ہو. وہ خاصی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، درست، ڈیوڈ شاہ تمہیں اپنے قبضے میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ اس بات سے میں بھی اتنا ہی بے خبر ہے جتنا کہ تم. لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا. تم مکمل طور پر بے خبر نہیں ہو سکتے. تم کچھ نہ کچھ تو جانتے ہو. یہ خیال ہے تمہارا. حکیم قادس کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا. میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا. یعنی وہ زندہ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو فتح خان ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا. تمہارا جو جی چاہے سمجھو، پر مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. اسلام آباد سے جب ہم جی ٹی روڈ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ہم نے تعاقب کا پورا خیال رکھا تھا. پھر تم ہمارا تعاقب کیسے کرتے رہے؟ یہ ڈیوڈ صاحب کا طریقہ تھا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میں تنزیہ انداز سے مسکرا دیا. شاید تم موبائل فون کی مدد سے تلاش کرنے والی مشین کی بات کر رہے ہو نا؟ یہاں بھی اس کی مدد سے میرا سراغ لگایا تھا. تم جانتا ہے؟ لیکن پہلی بار مجھے تلاش کیسے کیا تھا؟ تمہاری تصویریں لاہور کے سارے بدماشوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اس طرح تمہارا پہلا سراغ لگا تھا. یہ جواب درست ہے، لیکن میرے اس سے پہلے کیے گئے سوال کا جواب تم نے اب تک نہیں دیا. تم نے ہائی وے پر ہمارا تعاقب کیسے کیا تھا؟ بہت آسانی سے. تمہارا ایک گاڑی میں ایک چھوٹا سا آلہ لگا دیا تھا جو میں بتاتا تھا اب تم کدھر ہیں. مجھے بے ہوش کر کے راناؤں کے حوالے کیوں کیا گیا تھا؟ مجھے نہیں پتا. ڈیوڈ صاحب تم کو کہیں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن خود پاکستان آ کر تب تک کے لیے تمہیں ادھر رکھوایا گیا تھا. شہر میں خطرہ تھا، تمہارا ساتھی لوگ تمہیں تلاش کر لیتا. ڈیوڈ شاہ پاکستان کب تک آئے گا؟ میں نہیں جانتا. چلو میں نے مان لیا، لیکن میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ ڈیوڈ شاہ مجھے کیوں اغوا کرانا چاہتا ہے، اور آخر اس کا مجھ سے کیا مفاد ہے؟ میں نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا. ڈیوڈ شاہ اس وجہ سے مجھے مرشد علی سے تحفظ دینے پر مجبور ہے، ورنہ مجھے رانا کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ارے بابا، میں نہیں جانتا. اب تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ فتح خان، تمہارے خیال میں تمہارے ساتھ کیا سلوک مناسب ہوگا؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں. تو اب سوچ لو، جیسا تم چاہو گے ویسے ہی سلوک ہوگا. تم سچ کہتا ہے؟ ہاں، فی الحال تمہیں کھانا اور میڈیکل ایڈ دی جائے گی، لیکن فتح خان جو بھی فیصلہ کرنا خوب سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ تمہیں اس کی قیمت دینا ہوگی. میں نے محسوس کیا کہ وسیم میری اس بات سے کچھ مضطرب نظر آنے لگا تھا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں. جب ہم تہخانے سے باہر آئے تو اس نے بے چینی سے کہا، شہباز صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے اگر کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ ہاں، چھوڑ دیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فتح خان راجہ صاحب کا مجرم ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ راجہ صاحب کی فکر مت کرو، انہیں میں جواب دوں گا. فی الحال راجہ صاحب کو فتح خان کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے سائیڈ لہجے میں کہا. وسیم چپ ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے. میں نے گہری سانس لی. وسیم، فتح خان بہت کچھ چھپا رہا ہے، اور ہم اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے چھوڑنا بھی پڑا نا تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیوڈ شاہ اور اس کے عزائم فتح خان سے کہیں زیادہ اہم ہے. فتح خان ایک مجرم ہے جسے کسی بھی وقت سزا دی جا سکتی ہے. میں سمجھ گیا جناب. وہ مطمئن نظر آنے لگا. میں نے اس کا شانہ تھپکا. وسیم، تم راجہ صاحب کی فکر مت کرو، ان کو میں سمجھا لوں گا. جیسے آپ کی مرضی. دوسرا، اگر فتح خان کو چھوڑا گیا تو ہم اس کا تعاقب کریں گے، ایسے نہیں چھوڑ دیں گے اسے. ہمیں دشمن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے. آپ درست کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے میں نے پہلے جاسوسی کے شعبے پر توجہ نہیں دی تھی. اب دے لو، اس مقصد کے لیے آلات حاصل کرو. آلات نے جاسوسی کے کھیل کو بہت آسان بنا دیا ہے. دیکھو، فتح خان ایک معمولی سے سگنل دینے والے آلے کی مدد سے ہمارا تعاقب کرتا رہا تھا، اب تو موبائل فون کی ٹریکنگ بھی ہو جاتی ہے. ہاں، میں نے ایک مشین منگوا لی ہے، جاپانیوں نے بنائی ہے. یہ مشین ایک بار کسی موبائل فون کی فریکوینسی پکڑ لینا تو پھر اس پر آنے والی یا اس موبائل سے کی جانے والی تمام کال سنی جا سکتی ہیں. یہ زبردست چیز ہے. شاید کل تک مجھے مل جائے. میں نے فی الحال 2 مشینیں منگوا لی ہیں، اگر انہوں نے درست کام کیا تو پھر مزید مشینیں منگواؤں گا. فی الحال تم لوگ بھی موبائل فون کا استعمال بند کر دو. ہم نے تمام کنیکشن نئے حاصل کر لیے ہیں، پرانے تمام کنیکشن ترک کر دیے ہیں. گڈ. فتح خان کو لباس اور ناشتہ دلوا دو، مگر بہت احتیاط سے. خطرناک آدمی ہے، چالوں کا ماہر، خالی ہاتھ سے بھی پانسا پلٹ دیتا ہے. میرے سر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا اور طبیعت بھی گری گری سی لگ رہی تھی. میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا. میں بستر پر آ کر لیٹا، پھر سونیا سے چائے یا کافی کا کہنے کا سوچا.
اور آخر مجھ سے کہنے کے بجائے خود بنا لینا بہتر سمجھا۔ میں اٹھ کر کچن تک آیا، ڈسپلن کمرے سے مل گئی تھی۔ کافی بنا کر میں نے 2 گولیاں لی اور کمرے میں جانے کے بجائے تہخانے کا رخ کیا۔ دروازے کے قریب مجھے عادل اندر سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر تیزی سے میرے پاس سے گزرنے لگا۔ فتح خان مکمل لباس میں تھا، اسے آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن اس طرح کہ اس کا ایک پاؤں فولادی زنجیر سے منسلک حلقے میں تھا اور یہ زنجیر دیوار میں پیوست تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اتنا اچھا سلوک کرنے کے لیے شکریہ، تم شریف دشمن ہیں، اس کے باوجود موقع ملنے پر تم مجھے قتل ضرور کرو گے۔ وہ میرے قسم کا معاملہ ہے۔ فتح خان، اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، کیا تمہیں اب بھی یقین ہے کہ شینا نے جو مجھ پر الزامات لگائے تھے وہ درست تھے؟ اس نے جھوٹ بولا تھا، پر اسے تمہاری وجہ سے مارا، اس کا قاتل تم ہے۔ اچھی منطق ہے، جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے مان لیا، اب اس کا جھوٹ آشکار ہو چکا ہے، تب میرے پہ لاگو کیوں ہو؟ کیونکہ وہ اور میں تمہاری وجہ سے پکڑے گئے تھے۔ اچھی وجہ؟ خیر اسے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہے؟ میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اس کی قیمت ہوگی، وعدہ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ کیسا قیمت؟ مجھے ڈیوڈ اور اس کے عزائم کے بارے میں بتاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں بتا چکا ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے قیمت بتا دی ہے، اب تم دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہیں رہو، اور اب یہ بات ہم تم سے اپنے طریقے سے پوچھیں گے۔ تم مجھے جانتے ہو، میں مر جاؤں گا۔ یہی تو مسئلہ ہے فتح خان، آج کل تشدد نے سائنس کی حیثیت اختیار کر لی ہے، ایسے ایسے طریقے اختیار کر لی ہیں کہ پتھر بھی بول ہی پڑتے ہیں۔ مرنے بھلا کون دیتا ہے؟ میں پتھر کا بنا ہوں، ٹوٹ سکتا ہوں پر جھک نہیں سکتا۔ فتح خان، تم بہت جلد جھکو گے اور وہ سب بتا دو گے جو میں چاہتا ہوں۔ میں اوپر آیا، وسیم لان میں جسمانی مشقتیں کر رہا تھا۔ شروع میں نے بھی ایکسرسائز کی تھی ایسی۔ میں نے اس سے کہا، یار ہیروئن کے انجیکشن مل سکتے ہیں؟ ہیروئن؟ خدا خیر کرے، احمقانہ باتیں مت سوچو، میں فتح خان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اوہ، تو آپ اس پر یہ حربہ استعمال کریں گے؟ مجبوری ہے، وہ تشدد کے سامنے جھکنے والا شخص نہیں ہے۔ مل جائیں گے، لیکن مجھے نہیں امید کہ وہ کچھ جانتا ہوگا۔ تم اسے نہیں جانتے ہو، یہ وہ شخص ہے جس نے راجہ کے محل میں اس خفیہ سرنگ کا پتہ چلا لیا تھا جس سے صرف راجہ اور اس کا سیکرٹری بیگ واقف تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس نے ڈیوڈ شاہ کے لیے کام کرتے ہوئے اس کے عزائم کے بارے میں کھوج نہ لگایا ہو۔ آپ کا خیال ہے کہ وہ اس طرح بتا دے گا؟ امکان ہے۔ ہیروئن سب سے پہلے آدمی کی قوت ارادی ہی تباہ کرتی ہے، اس کے عادی لوگ زندہ لاشوں میں بدل جاتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط آدمی اس کے عادی ہو جانے کے بعد کیچوے کی طرح حقیر ہو جاتے ہیں۔ جیسا آپ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ ڈسپلن لینے سے میری طبیعت خاصی سنبھل گئی تھی۔ میں نے وسیم اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ ورزش میں حصہ لیا، پھر کوٹھی کے عقبی حصے میں موجود سوئمنگ پول میں تیراکی کی۔ باہر آیا تو لنچ تیار تھا، کھانا کھا کر میں لمبی تان کر سو گیا۔ اس کے بعد آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ میں نے تہخانے کا رخ کیا، وہاں فتح خان دیوار کے پاس مدہوش پڑا تھا۔ میں نے نگرانی کرنے والے سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ جناب، اسے انجیکشن دیا گیا ہے۔ یعنی وسیم نے میرے کہنے پر عمل شروع کر دیا تھا۔ میں مطمئن ہو کر باہر آ گیا۔ وسیم اپنے روم میں تھا۔ دستک کے جواب میں اس نے کہا، یس کم ان۔ وہ بستر پر ایک لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، اس نے فون کی تار نوٹ بک میں لگا رکھی تھی اور شاید انٹرنیٹ استعمال کر رہا تھا۔ سوری، میں نے شاید ڈسٹرب کیا۔ ارے نہیں شہباز صاحب، آپ سے کیا پردہ، میں ذرا ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے، احکامات انٹرنیٹ سے جاری کروں گا۔ لیکن کمپیوٹر تو ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتا۔ موبائل تو ہر جگہ ہوتا ہے نا۔ میرے تمام ساتھیوں کے پاس جدید ترین موبائل فونز ہیں جن سے انٹرنیٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ میری بھیجی ہوئی ای میلز اپنے موبائل پر چیک کر لیتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے۔ گڈ، فتح خان کو پہلی ڈوز دے دی گئی ہے، میں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ احتیاطاً ابھی ہلکی مقدار دی ہے ہم نے کیونکہ وہ عادی نہیں ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے معلوم کیا ہے، اس نے بتایا کہ اگر آدمی کو روزانہ اس کا انجیکشن دیا جائے نا تو 7ویں 8ویں دن وہ ہیروئن کے لیے اپنی ماں کو بھی فروخت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے فتح خان زیادہ ٹائم لے لے، لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹائم ہے۔ وسیم نے سرے لایا، جی جب تک کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے۔ وسیم، مجھے بھی انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے۔ نو پرابلم، ابھی میرا ذرا سا کام ہے، اس کے بعد آپ یوز کر لیجیے گا۔ کچھ دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ میرے حوالے کر دیا۔ یہ خاصے چھوٹے سائز کا منی لیپ ٹاپ تھا جس میں تمام سہولتیں موجود تھیں۔ میں نے اپنا میل چیک کی، حسب توقع ایمن کی میل آئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے اپنا موبائل کیوں بند کر رکھا ہے۔ میں نے اسے جوابی میل کی اور تفصیل سے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے MSN پر آن لائن رہوں گا، اگر وہ میری میل پڑھ لے تو خود بھی آن لائن ہو جائے۔ میل کرنے کے بعد میں نے وسیم سے کہا، مجھے کمپیوٹر چاہیے انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ۔ میرے پاس ایک اور لیپ ٹاپ پڑا ہے، آپ اسے استعمال کریں، فون لائن آپ کے کمرے میں بھی ہے۔ وسیم نے ایک نیا لیپ ٹاپ مجھے دے دیا۔ سلور رنگ کا یہ لیپ ٹاپ سائز میں وسیم والے لیپ ٹاپ سے بڑا تھا کیونکہ اس کی اسکرین بڑی تھی، اس میں کچھ پروگرام انسٹال کرنا تھے۔ میں CD اور لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔
رات تک میں اس سے الجھا رہا, صرف کھانے کے لیے اٹھا تھا. بہرحال 10 بجے تک کام ہو گیا. انٹرنیٹ کے لیے فون کی وائر لگائی تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس تو انٹرنیٹ تھا ہی نہیں. بہرحال وسیم سے اس کے انٹرنیٹ کی آئی ڈی اور پاسورڈ لیا. جیسے میں MSN پر لاگ ان ہوا, ایمن موجود تھی. کیا حال ہے؟ تمہارے چچا کی مہربانی سے اچھے نہیں ہے, وائس پر آ جاؤ. تم ڈیوڈ شاہ کی بات کر رہے ہو؟ ہیڈ فون میں سے اس کی آواز آئی. ہاں, اس کے گرگے میرے پیچھے. جس رات تم سے بات ہوئی تھی اسی رات انہوں نے حملہ کر دیا. قسمت تھی جو بچ گیا. اس کے بعد دوبارہ حملہ ہوا. اس بار بھی قدرت کو میری موت یا گرفتاری منظور نہیں تھی. مائی گاڈ, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ڈیوڈ اس حد تک مجرمانہ ذہن کا مالک نکلے گا. نہیں, انگریزوں کو سمندر پار کرتے کچھ ہو جاتا ہے اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں ان کے خیالات بدل جاتے ہیں. سیاست مت کرو. اسی کو تو سیاست کہتے ہیں. خیر چھوڑو, یہ بتاؤ تم پاکستان کب آ رہی ہو؟ اسلام آباد میں میرے وکیل کیس لڑنے کی تیاری کرے ہیں, کچھ مصروفیات بھی ہیں. ممکن ہے اگلے ہفتے تک آؤں. کیا تمہارا چچا پسند کرے گا کہ تم اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو درخواست دو؟ ناٹ ایٹ آل. اس طرح اس سے جائیداد و خطاب چھن جائے گا. تب مشکل ہے کہ تمہارے دائر کیے ہوئے کیس پر کوئی کارروائی ہو. یہاں کی ایک بہت بڑی بارسوخ سیاسی شخصیت تمہارے چچا کی بے دام. اسے بار بار میرا چچا مت کہو, مجھے نفرت ہے اس سے. اوکے, ڈیوڈ شاہ کا مرید ہے. مرید؟ واٹ ڈو یو مین؟ مطلب بندہ بے دام, غلام ہونا. ہمارے ہاں اوپری طبقے میں آج بھی گوروں کو آسمانی مخلوق سمجھا جاتا ہے. تمہیں سیمن, ڈیوڈ شاہ کے اس غلام کے ہوتے ہوئے تمہاری دال گلنا محال ہے. حکومت بھی کچھ نہیں کرے گی اور برڈ شاہ بدستور غائب رہے گا. پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ ڈیڈی زندہ ہے. اس کی آواز بھر گئی تھی. فتح خان کے بعد صرف میں جانتا تھا کہ برڈ شاہ اس دنیا میں ہے. ایمن کا دل غلط نہیں کہہ رہا تھا, لیکن میں یہ بات اسے نہیں کہہ سکتا تھا. اس کی توجہ ہٹانے کے لیے میں نے موضوع بدل دیا. تم نے شادی کیوں نہیں کی اب تک؟ بتایا تو تھا تمہیں, غم روزگار نے فرصت ہی نہیں دی. شہباز, میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں نے کچھ دن کتنی مشکلوں میں کاٹے ہیں. اور اب میں مطمئن ہوں. اچھی جاب ہے, سیلری اچھی ہے, لندن میں فلیٹ ہے میرے پاس. گڈ. اب تم اس قابل ہو کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکو. ہاں, لیکن فی الحال اس بارے میں نہیں سوچا. تم ڈیوڈ شاہ سے ملے ہو؟ ایک باری ملاقات ہوئی تھی. میں نے اسے کچھ دیر کے لیے یرغمال بنایا تھا. یرغمال؟ ہاں, ورنہ اس کے آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑتے. بہت خطرناک آدمی ہے وہ. میرا تو مشورہ ہے کہ تم بھی اس سے دور رہو. اس نے میرے باپ کی جاگیر اور خطاب پر قبضہ کیا ہے. میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی. اسے گولی مارو. اپنے بارے میں بتاؤ. وہ اپنے بارے میں بتاتی رہی. پھر اس نے اچانک پوچھا, میں کیسی لگی تمہیں؟ کیا مطلب؟ بھائی تم نے اتنے سال پہلے دیکھا تھا مجھے, اور اب ٹی وی پر. معاف کرنا, ٹی وی پر تم خاصی بے حال سی نظر آئی, اس لیے کہہ نہیں سکتا. ہاں, برسوں پہلے والی ایمن کو میں آج تک نہیں بھولا. مجھ میں تو زیادہ فرق نہیں آیا. اس وقت میرا قد 5 فٹ 6 انچ تھا, اب 7 انچ ہے. وزن اس وقت 110 پاؤنڈ تھا, آج 115 ہے. صرف 5 پاؤنڈ کا فرق پڑا ہے. ہاں, میں نوخیز نہیں رہی, پختہ عمر کی لڑکی ہوں. ہاں, فرق تو پڑا ہے. پہلے خوب تھی, اب خوب تر ہو گئی ہو. کیا کسی اور نے یہ فرق نوٹ نہیں کیا؟ لوگ بڑے بھی, نظروں نے پیغام بھی دیے اور پھول بھی آئے. لیکن شہباز, نہ جانے کیا بات ہے, دل نے کسی کو قبول نہیں کیا. شاید باپ کو کھونے اور پھر مشکل حالات دیکھنے کے بعد اس کے اندر کی لڑکی مرجھا گئی تھی. ورنہ جس ایمن سے میں ملا تھا وہ کتنی شوق و چنچل تھی. مشکلات میں بھی ہنستی مسکراتی رہی تھی, مگر اب حالات نے اسے سنجیدہ کر دیا تھا. کچھ دیر بعد اس نے کہا, اب مجھے دفتر جانا ہے. 12 بج رہے تھے اور لندن میں شام کے 7 بجے تھے. اس وقت؟ ہاں, میری ایک ڈاکیومنٹری فلم کی ایڈیٹنگ ہے. اس دوران میرا موجود رہنا ضروری ہے. ویسے میں نارمل ورکرز کی طرح ڈیوٹی پر نہیں جاتی ہوں. جب لندن میں ہوتی ہوں تو زیادہ تر وقت گھر پر رہتی ہوں. اوکے, بائے. ویسے بات کب ہوگی؟ کل سیم ٹائم. میں کچھ کام بھی نمٹا لوں گی تو تمہیں بہتر طور پر بتا سکوں گی کہ کب تک پاکستان آ جاؤں گی. دراصل میرے چینل والے K2 کی طرف جانے والی مہم کو اسپانسر کر رہے ہیں. ممکن ہے مجھے اس کے ساتھ کر دیا جائے. گڈ بائے. میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ہیڈ فون سر سے اتار دیا. میں ایکسرسائز سے فارغ ہوا تو پسینے پسینے ہو رہا تھا. گزشتہ ایک ہفتے کی باقاعدہ ایکسرسائز سے میرے اسٹیمنا اور جسمانی حالت میں واضح بہتری آئی تھی. وسیم مجھے سیلف ڈیفنس سے گر بھی سکھاتا رہا. خاص طور سے اس نے مجھے ٹانگوں کی اہمیت سمجھائی. وسیم مجھے جو ایکسرسائز کراتا تھا ان میں زیادہ تر ٹانگوں کے لیے تھی. ان سے بہت فرق پڑا. میری ٹانگیں پہلے بھی مضبوط تھی لیکن ان کے مسلز نمایاں نہیں تھے, پر اب ہو گئے تھے. ایکسرسائز سے فارغ ہو کر جسم کو ٹھنڈا اور مسلز کو معمول پر رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ میں نے سوئمنگ کی. وسیم اور اس کے ساتھی باقاعدگی سے مجھے اپنے درمیان دیکھ کر خوش ہوتے تھے. تہخانے میں ہم فائرنگ اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق کرتے تھے. تہخانے میں فائرنگ رینج بنائی گئی تھی. اس دوران فتح خان کو باقاعدگی سے ہیروئن کے انجیکشن دیے جا رہے تھے جن کے اثر سے وہ زیادہ تر مدہوش پڑا رہتا تھا. اس نے کھانا پینا بڑا انعام کر دیا تھا. اس کے لیے جانے والا کھانا عام طور سے جو کا تو واپس آ جاتا تھا. اسے انجیکشن عادل لگاتا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ اس کا رویہ بدل گیا تھا. البتہ سونیا مجھ سے ایسے گھل مل گئی تھی جیسے میری سگی بہن ہو. وسیم سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی لیکن ان میں بے تکلفی نہیں تھی.
یہ محبت ادب و احترام میں لپٹی ہوئی تھی. عادل بھی سرد مہر ہونے کے باوجود وسیم کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن میں سونیا سے جیسے ہنسی مذاق کرتا تھا تو اس کی شاید بچپن کی تشنگی اس معاملے میں دور ہو گئی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ صبح سے شام تک میرے گرد منڈلاتی رہتی تھی اور اس کے لبوں سے نکلنے والی شہباز بھائی کی صدائیں ہمہ وقت میرے کانوں میں گونجا کرتی تھی. رات کھانے کے بعد میں نے وسیم کے ساتھ تہخانے کا رخ کیا. آج فتح خان کا انجیکشن دیتے ہوئے 8واں دن تھا اور اسے 24 گھنٹے بعد انجیکشن دیا جاتا تھا. آج اسے اب انجیکشن نہیں دیا گیا تھا. وسیم نے بتایا تھا شام سے اس کی حالت دگرگوں ہونے لگی تھی اور وہ کچھ دیر پہلے انجیکشن کے لیے چیخ رہا تھا. میرا خیال ہے کہ آج فتح خان لائن پر آ جائے گا وسیم. ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے مزید انجیکشن دینا پڑے. وسیم نے کہا. میں نے ڈاکٹر سے 2 بار بات کی تھی. اس کا کہنا ہے کہ بعض مضبوط قوت ارادی رکھنے والے افراد کو عادی ہونے میں وقت لگتا ہے. لیکن فتح خان کی حالت رد نہیں ہو رہی تھی. اس نے ہمیں دیکھتے ہی گڑ گڑانا شروع کر دیا. خدا کے لیے انجیکشن دے دو، میں مر رہا ہوں. وہ چٹکیوں سے اپنے بازو نوچ رہا تھا. انگلیاں اور ہتھیلیوں پر دانت کے کاٹنے سے خون رسایا تھا. وحشت میں اس نے اپنی قمیص کئی جگہ سے پھاڑ ڈالی تھی. زنجیر کھینچنے سے اس کی ٹانگ پر زخم سے بن گیا تھا. مجموعی طور پر اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی. وسیم نے عادل کی طرف دیکھا جو پہلے سے تہخانے میں تھا. جب اس نے اپنی جیب سے سرنج اور انجیکشن نکالا تو فتح خان کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی جو زنجیر سے بندھا کئی دن کا بھوکا ہو اور اس کے سامنے گوشت رکھ دیا گیا ہو. وہ بے اختیار زنجیر گھسیٹتا عادل کی طرف لپکا. پھر زنجیر قید ختم ہوئی اور وہ زمین پر گر گیا. اسے خاصی چوٹ آئی تھی، لیکن چوٹ کے بجائے وہ صرف انجیکشن کی فکر میں تھا. غالباً اسے گولی ماری جاتی تب بھی مرنے تک وہ انجیکشن ہی مانگتا. دے دو، خدا کے لیے دے دو. میں اس کے قریب بیٹھ گیا. فتح خان، میں نے کہا تھا نا یہاں ہر شے کی قیمت ہے، اس انجیکشن کی بھی قیمت ہے. میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس ہے تمہارے پاس دینے کے لیے. کیا ہے؟ لے لو، سب لے لو. مجھے انجیکشن دے دو، میں مر رہا ہوں. اس نے زمین پر شدت کرب سے بل کھانا شروع کر دیا. میرا خیال ہے اسے انجیکشن دے دے، 30 گھنٹے ہو گئے، کہیں یہ مر نہ جائے. عادل نے مشورہ دیا. ہاں دے دو، لیکن پورا نہیں، صرف تھوڑا سا، جس سے اس کی تکلیف کم ہو. وسیم نے کچھ سوچ کر کہا. پورا دیا تو بولنے کے قابل نہیں رہے گا. عادل نے اسے انجیکشن دینا چاہا لیکن وہ بری طرح کانپ رہا تھا. میں نے اس کا بازو پکڑا، تب کہیں جا کر عادل نے انجیکشن لگایا. فوراً ہی فتح خان کا لرزتا کانپتا بدن پرسکون ہوتا چلا گیا. پھر وہ چت لیٹ کر کتے کی طرح ہانپنے لگا. عادل نے صرف تہائی سرنج انجیکٹ کی تھی. فتح خان، اب تم زیادہ بہتر حالت میں ہو. میرے سوالوں کا جواب دو گے تو پورا انجیکشن ملے گا. پوچھو، ہم بتائے گا. حکیم قادس کا ہے؟ ادھر ہی ہے، لاہور میں. یعنی وہ زندہ ہے؟ لیکن تم نے اسے کیوں پکڑا ہے؟ وہ تمہارے کس کام کا؟ ہم کو نہیں پتا، ڈیوڈ صاحب جانتا ہے. اس نے کہا تھا، اس نے تم کو بھی پکڑنے کا کہا تھا. میرے کو نہیں پتا کیوں کہا تھا. کہاں رکھا ہے حکیم کو؟ فتح خان نے شیخو پورہ کے قریب ایک فارم کا بتایا. وہ ادھر ہے. فارم کس کا ہے؟ سراج الحق قریشی نامی شخص کا ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. تم اس مشہور اسمگلر قریشی کی بات کر رہے ہو نا؟ وسیم چونک کر بولا. ہاں وہی ہے. میں اسے جانتا ہوں. انڈیا سے دبا کے اسمگلنگ کرتا ہے. سرحدی حکام سے گہرے تعلقات ہیں اس شخص کے. ڈیوڈ شاہ پاکستان کب آئے گا؟ 2-3 دن بعد. وہ قادس کو لے کر شمالی علاقے کی طرف جائے گا. میں نے فتح خان سے مزید سوالات کیے اور وہ تمام سوالوں کے فر جواب دیتا رہا. اس دوران میں اس کے منہ سے مستقل رال بہ رہی تھی جسے وہ بار بار ہاتھ سے صاف کرا تھا. اس کی گرسنہ نگاہیں سرنج پر مرکوز تھیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. میں نے ایک ہی سوال کئی بار کیا لیکن اس نے ہر بار ایک ہی جواب دیا تھا. حکیم کے زندہ ہونے کی خبر اچھی تھی. ایک تو وہ باکمال طبیب اور راجہ کا خاص آدمی تھا جسے صرف میرے ہاتھ کے علاج کے لیے راجہ کے علاقے سے لایا گیا تھا. دوسرے میرے ہاتھ کی کمزوری کا علاج اس کے پاس تھا. جب میں پوری طرح مطمئن ہو گیا تو میں نے عادل سے کہا انجیکشن لگا دو اسے. عادل نے واقعی رہ جانے والا انجیکشن بھی اسے لگا دیا اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ آسودہ سا ہو کر فرش پر لیٹ گیا. میں نے وسیم کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا آپ کا حربہ کامیاب رہا جناب. ویسے خیال آپ کو آیا کیسے؟ فتح خان اپنے دشمنوں کو اس طرح سے بھی سزا دیتا ہے. وہ انہیں ہیروئن کا عادی بناتا ہے اور پھر بغیر ہیروئن کے ان کے تڑپ تڑپ کر مرنے کا نظارہ کرتا ہے. اس نے خود مجھے بتایا تھا. میں نے سوچا کیوں نہ اسی کا حربہ اسی پر آزماؤں. جیسے کچھ ایسا. وسیم ہنس پڑا. ہم اوپر آئے. باہر خاصی سردی تھی اس لیے ہم نے نشست گاہ کو ترجیح دی. وسیم نے ایک ساتھی کو وافی بنانے کے لیے کہا شہباز صاحب قادس کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہوگی. راجہ صاحب تو خوش ہو جائیں گے. ہاں بشرطے کہ وہ ابھی تک وہیں ہو. اتنا تو دشمن بھی جانتا ہے کہ فتح خان کے علم میں جو کچھ ہے وہ ہم بھی جان سکتے ہیں. اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے محتاط ہو کر قادس کو کہیں اور منتقل کر دیا ہو. پر یہ بھی ممکن ہے جناب کہ وہ ابھی تک وہیں ہو. اگر انہوں نے حکیم کو وہاں رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ممکنہ حد تک محفوظ جگہ ہے. اسی لیے حکیم کو بدستور وہیں رکھا جا رہا ہے. تم اپنے آدمیوں کو نگرانی پر لگا دو. ہمیں بہر صورت پتہ چلنا چاہیے کہ حکیم وہاں ہے یا نہیں. اس کے بعد ہم اسے چھڑانے کی کوشش کر سکتے ہیں. وسیم موبائل فون پر کسی کو پیغام بھیجنے لگا.
ان دنوں وہ کال کرنے کے بجائے SMS سے کام چلا رہا تھا. میں وہاں سے اٹھ گیا. مجھے ابھی ایمن سے بات کرنا تھی. جب میں آن لائن ہوا تو وہ پہلے سے موجود تھی. اس نے مجھے میسج بھیجا, آج میں بہت خوش ہوں. کیوں؟ میں نے مائک میں پوچھا. برطانوی وزارت داخلہ کے توسط سے پاکستانی وزارت داخلہ کو میرے باپ کی گمشدگی کا کیس ری اوپن کرنے کی جو درخواست بھیجی گئی تھی نا, وہ منظور ہو گئی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں نے اس کا موڈ خراب کرنے سے گریز کیا, ورنہ مجھے معلوم تھا ہمارے یہاں اس درخواست کو کیسے ری اوپن کیا جائے گا. سیکرٹری داخلہ کے حکم سے درخواست درجہ بدرجہ اس تحصیل کے تھانے دار تک پہنچے گی جہاں برٹ شاہ غائب ہوا تھا. وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے پوری تفتیش کر کے رپورٹ اوپر بھیج دے گا, جو درجہ بدرجہ ہوتی سیکرٹری داخلہ اور وہاں سے برطانیہ بھیج دی جائے گی. رپورٹ میں یہی درج ہوگا کہ باوجود کوشش کے غائب ہونے والے برطانوی شہری کا کوئی سراغ نہیں مل سکا. آج میں نے اتنے دنوں بعد نیا ڈریس پہنا ہے, بال سیٹ کرائے ہیں, دکھاؤں تمہیں؟ ہاں دکھاؤ. اس نے ویب کیم کا پیغام بھیجا. میں نے قبول کر لیا. چند لمحے بعد اسکرین کے ایک باکس میں ایمن کی تصویر نمودار ہوئی. وہ کیمرہ سیٹ کر رہی تھی. تصویر رک رک کر آ رہی تھی. میں نظر آ رہی ہوں؟ ہاں, لیکن تصویر رک رہی ہے. نیٹ سلو ہے تمہاری طرف, اب دیکھو مجھے. اس نے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا جس میں اس کی دلکشی نمایاں تھی. سنہری مائل بال شانوں پر لہرا رہے تھے. وہ رقص کرنے کے انداز میں گھومی تو بال بھی ہوا میں پھیل گئے تھے. پھر وہ ہنستی ہوئی اپنے کمپیوٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی. اب بتاؤ کیسی لگی میں؟ اچھی لگ رہی ہو. صرف اچھی؟ نہیں, بہت اچھی. صرف بہت اچھی؟ تو بابا تم بتا دو کتنی اچھی لگنا چاہیے؟ سب سے اچھی, دنیا کی ہر چیز سے اچھی, ہر عورت سے اچھی. اس نے جذباتی لہجے میں کھل کر کہہ دیا. میں سناٹے میں رہ گیا. مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. واہ, برسوں پرانی ہونے والی ایک ملاقات کی بنیاد پر. چلو اب مل لیتی ہوں. ویسے بھی پاکستان تو میں آ رہی ہوں, لیکن تم مجھ سے نہیں مل سکتی. میں مفرور ہوں, روپوش ہوں. منظر عام پر آئے تو پولیس مجھے گرفتار کر لے گی. تو میں تم سے ملنے آ جاؤں گی. پہلے پاکستان تو آؤ, پھر اس بارے میں طے کر لیں گے. میں نے اسے ٹالا. تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی شہباز؟ کیا کوئی کہانی ہے؟ میں نے سنا تمہارے یہاں پسند کی شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بڑے سے بھی خاصا بڑا, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. بس کاروباری مصروفیات نے فرصت ہی نہیں دی, اور آج کل دشمنوں سے فرصت نہیں, جن میں تمہارے چچا, میرا مطلب ہے ڈیوڈ شاہ, فی الحال سر فہرست ہے. سوال یہ کہ اسے پاکستان سے اور تم سے کیا دلچسپی ہے؟ معاملہ وہی ہے تمہارے دادا جان کی ہمالیہ والی مہم کا. ڈیوڈ شاہ نے راجا سے تصویر حاصل کر لی ہے اور اب مزید کسی پلاننگ میں لگا ہوا ہے. ڈیوڈ شاہ کا خاص آدمی ہمارے قبضے میں ہے. اس نے بہت کچھ بتایا ہے. وہی دیوان کی جس کا شکار میرا باپ ہوا تھا. نہ جانے وہ منحوس تصویر اور کتنے لوگوں کی جان لے گی. وہ دیوانگی صحیح, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے, ورنہ تمہارے خاندان کی 3 نسلوں اس کے پیچھے پاگل نہ ہوتی. پلیز مجھے ان نسلوں میں شامل نہ کرو. میں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا جو میرے گرینڈ پا ہمالیہ سے لائے تھے. لیکن تمہارے الفاظ بتا رہے کہ تم ان پر اپنا حق ضرور سمجھتی ہو, جبکہ تمہیں پہلے سے پتا ہے کہ راجا عمر دراز ان پر دعویٰ رکھتا ہے. رکھتا ہوگا, میں نے کہا نا, مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. میں صرف اپنے ڈیڈی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں, اور مر گئے تو ان کی لاش مجھے ملنی چاہیے. آئی ایم سوری, تم واقعی اس کی حقدار ہو. اگرچہ میں خود مارا مارا پھر رہا ہوں, لیکن تمہارے اس معاملے میں جو بھی مدد ہو سکی نا ضرور کروں گا. بلکہ ایک مدد تو ابھی بھی کر سکتا ہوں. وہ کیا؟ تمہیں فتح خان یاد ہے نا, جسے تمہارے باپ نے ہائر کیا تھا؟ ہاں, اس نے ڈیڈی کے خلاف سازش کی تھی. بلکہ مجھے شبہ ہے ڈیڈی کو غائب کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے. تمہیں یاد ہے نا وہ ہیرو والا باکس؟ ہاں, صرف تمہارے ڈیڈی اس کے بارے میں جانتے تھے. فتح خان نے ان ہیرو کے لالچ میں میرے ڈیڈی کے ساتھ کچھ کیا تھا. رائٹ, مجھے بھی یہی شک ہے. یہی فتح خان پاکستان میں تمہارے انکل ڈیوڈ شاہ کا خاص آدمی بنا ہوا ہے. اوہ ریئلی؟ یہ بات 100% یقینی ہے, اور فتح خان اس وقت میرے قبضے میں ہے. مائی گاڈ, کیا آج میرے حیران ہونے کا دن ہے؟ مجھے اب تک خیال نہیں آیا تھا. اب میں اس سے پوچھوں گا تمہارے ڈیڈی کے بارے میں. کیا وہ بتا دے گا؟ میں جس طرح پوچھوں گا نا وہ ضرور بتائے گا. یو مین تشدد؟ میں اسے انگلی بھی نہیں لگاؤں گا, اس پر تشدد بھی نہیں ہوگا. اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا, مگر وہ بتا دے گا. تو پلیز اس سے ڈیڈی کے بارے میں معلوم کرو, اس سے مجھے بہت مدد مل سکتی ہے. میں پوری کوشش کروں گا, لیکن ایمن تم اس معاملے میں اپنا دل مضبوط رکھنا, کیونکہ اتنا طویل عرصہ کوئی کسی کو قید میں نہیں رکھتا. تم سمجھ رہی ہو نا؟ آئی ایم سوری ایمن. نہیں, اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. میں اسے تسلی دیتا رہا. اس وقت فتح خان سے پوچھنا بیکار تھا, کیونکہ وہ انجیکشن کے زیر اثر مدہوش پڑا تھا. اس سے اب کل شام پوچھنا ہی مناسب ہوتا. میں ایمن کو گڈ بائی کہہ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے 1 منٹ رکنے کا کہہ کر ایمن کو رخصت کیا. پھر اٹھ کر دروازہ کھلا تو وسیم کھڑا تھا. سوری, میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, لیکن میرے آدمیوں کی جانب سے ایک اہم اطلاع ملی ہے. انہوں نے مذکورہ فارم سے تصویر کھینچ کر بھیجی ہے. اوہ, کس کی؟
वसीम अंदर आया। उसने जेब से एक 4x6 की तस्वीर निकाली। मेरे आदमियों ने अंधेरे में तस्वीर खींचने वाला कैमरा और टेली लेंस इस्तेमाल करके तस्वीर उतारी है। तस्वीर वाज़ेह नहीं है, फिर भी मुझे शुबा है कि हकीम कादिस है। मैंने तस्वीर गौर से देखी। लग तो रहा है, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। मेरे साथ आइए। वो मुझे अपने कमरे में लाया। उसने नोटबुक के साथ स्कैनर लगाया और तस्वीर को स्कैन करके नोटबुक में मुंतकिल किया। तस्वीर नोटबुक की स्क्रीन पर नमूदार हुई। उसके बाद वसीम ने तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर खोला और उसकी मदद से तस्वीर को बेहतर और वाज़ेह करने लगा। कुछ देर में तस्वीर खासी रोशन और बेहतर होकर सामने आई थी। इस बार मैं 90% यकीन से कह सकता था कि तस्वीर हकीम कादिस की थी। ये तो हकीम ही है। मेरा भी यही ख्याल था। इसका मतलब है हकीम साहब उस कोठी में है और फार्म के हिस्से में है। तुम्हारे आदमी फार्म में दाखिल हो चुके हैं क्या? नहीं, उन्होंने जरा दूर पोजीशन संभाली है। वो आने जाने वाले रास्ते की निगरानी कर रहे हैं। ये तस्वीर किस वक्त उतारी गई है? अब से कोई घंटा पहले। और तुम्हारे पास इतनी जल्दी आ भी गई? टेक्नोलॉजी का कमाल है जनाब। डिजिटल कैम से तस्वीर खींची और मोबाइल की मदद से MMS करके मुझे भेज दी। मैंने जदीद तरीन लेजर प्रिंटर से इसका प्रिंट निकाल लिया था। हकीम बज़ाहिर तो खुली जगह पर है। मेरे आदमियों का कहना है कि उसे कुछ देर के लिए बाहर लाया गया था। उसके साथ 2 आदमी थे। तस्वीर खींचने के चंद मिनट बाद उसे अंदर ले जाया गया था। अपने आदमियों से कहो उन्हें शक का मौका ना दे और अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अंदर कितनी अफराद कुव्वत है। मैंने कह दिया। वसीम ने गौर से मेरी तरफ देखा। क्या अंदर घुसने का इरादा है? जाहिर है हकीम को हासिल करना इसलिए भी जरूरी कि वही मेरे हाथ को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हालत में ला सकता है। वसीम चला गया और मैं सोने के लिए लेट गया। अगले रोज मैं सुबह के वक्त तहखाने में गया। फतेह खान फर्श पर बैठी चट्टाई पर मजे से खराटे ले रहा था। शायद उसका नशा भी जमा हुआ था, वरना वो इतने सुकून से ना सो रहा होता। मैंने उसके पैर पर ठोकर मारी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुझे देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो जहरीले लहजे में बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बदला लेगा। इसका ऐलान तो तुम पहले भी करते रहे हो। खैर, ये बात का मसला है। इस वक्त मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। शाम को पूछना, जब मैं इंजेक्शन के बदले सब बताने को तैयार हूंगा। अभी बता दो तो शाम की अजियत से बच जाओगे। जैसी तलब शुरू हुई इंजेक्शन मिल जाएगा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर सर हिलाकर बोला, पूछो क्या पूछना है। फतेह खान, तुमने बर्ड शाह के साथ क्या किया था? मैंने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया था। पर यह जितना अरसा बाद तुमको बर्ड शाह क्यों याद आया? मेरा दिल डूबने लगा। अगरचे मुझे इस जवाब की तवक्को थी, लेकिन मैं एमन को यह बात किस तरह बताता। वो कल कितनी खुश थी कि उसके बाप की तलाश का केस रीओपन करने की दरख्वास्त पाकिस्तानी हुकूमत को भेज दी गई थी। सवाल मत करो फतेह खान, और तुमने इतनी आसानी से कैसे उसे मार दिया? क्या तुम्हें उससे वो हीरे हासिल नहीं करने थे जिनके पीछे तुम पागल हो रहे थे? मैंने किया था कोशिश, पर वो नहीं माना। फिर उसने भागने का कोशिश किया तो मैंने उसे मार दिया। बाद में मुझे अफसोस हुआ था। यानी वो हीरा अब तक गायब है? हाँ, वरना मेरे को डेविड शाह का नौकरी करने का क्या जरूरत था? फिर तो मैं उसको भी नौकर रख सकता था। उसकी दलील मेरे दिल को लगी थी। वो हीरे वाकई इतने ही कीमती थे। क्या तुम्हें वो जगह याद है जहां बर्ड शाह की लाश फेंकी थी? नहीं, इतना पुराना बात है और मैं फिर उधर गया भी नहीं। और अब लाश उधर किधर होगा? जानवर तो उसी वक्त खा गया होगा। अब तो उसका हड्डी भी नहीं होगा उधर। फतेह खान, तुमने जिस फॉर्म में हकीम की मौजूदगी का बताया था वो वही है, और शायद आज रात हम उसे वहां से निकालना है। बेशक लाओ, पर उधर पहरा सख्त होता है। अंदर कम से कम दर्जन भर मुसल्ला अफराद होता है। असला भी बहुत है उधर। मैं कुरेद कुरेद कर फतेह खान से फार्म और कोठी का अंदरूनी नक्शा दरियाफ्त करता रहा और अहम बातों को नोट करता रहा। मेरा इरादा था शाम को जब इंजेक्शन का टाइम आएगा तब फतेह खान से एक बार फिर उन बातों की तस्दीक करूंगा। मुमकिन अभी वो गलत बयानी से काम ले रहा हो, लेकिन शाम को वो झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने ऊपर आकर वसीम को तलाश किया, लेकिन वो कोठी में नहीं था। शायद बाहर गया हुआ था। मैंने सोनिया से फोन के बारे में पूछा। कोठी में 2 अदद फिक्स लाइन फोन थे और मोबाइल फोन भी कई अदद थे, लेकिन मैं उनकी मदद से नदीम से बात नहीं करना चाहता था। यह ठिकाना बहुत अहम था और मैं नहीं चाहता था कि जरा सी बदहतियाती से ये दुश्मन की नजरों में आ जाए। सोनिया ने कहा, हमारे पास एक CDMA भी है। यानी वायरलेस फोन? जी, वही जो पब्लिक कॉल ऑफिस में आजकल इस्तेमाल हो रहा है। फारिग पड़ा है, आप कहें तो मैं ला देती हूँ। उसे इस्तेमाल करने में खतरा तो नहीं है? मेरा मतलब है उसकी मदद से इस जगह का सुराग तो नहीं लगाया जा सकता? नहीं, क्योंकि उसे जाली नामा शनाख्ती कार्ड की मदद से हासिल किया गया था। पता भी कहीं और का है। आप उसे बिला खौफ इस्तेमाल कर सकते हैं। रुके, मैं भी लेकर आती हूँ। कुछ देर के बाद वो एक वायरलेस फोन ले आई। मैंने उसे बिजली से प्लग लगा कर देखा। वो ठीक काम कर रहा था। उसमें खासे यूनिट्स भी थे। चलेगा। अब ऐसा करो, मुलाजिम से 1 कप कॉफी मेरे कमरे में भिजवा दो। मैं फोन लेकर अपने कमरे में आ गया। प्लग करके मैंने नदीम के घर का नंबर मिलाया। आज संडे था, लिहाजा उसे घर पर होना चाहिए था। फोन शाजिया ने रिसीव किया। मेरी आवाज सुनकर वो चिल्लाई, शहबाज भाई, आप कहाँ थे? क्या गजब हो गया? क्या हुआ? नदीम तो ठीक है ना? हाँ, नदीम ठीक है। ये ले, बात कर इनसे।
शहबाज कहाँ मर गए हो, सबके फोन बंद पड़े, मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूं। नदीम की बरहम आवाज सुनाई दी। हुआ क्या? होना क्या है, तुम सब अपनी मनमानियां करते रहो और मेरी जिंदगी अजाब में डाल रखी है। अरे कुछ बकोगे भी, आजा शायरी करते रहोगे। मोना और सफीर कल शाम से गायब है। गायब? क्या मतलब? गायब होने का मतलब गायब होना ही होता है। कल शाम के वक्त सफीर मोना को लेकर हवेली से निकला था, उसके बाद से वो वापस नहीं आया। सफीर जो गाड़ी लेकर गया था वो हवेली से 2 मील दूर खाली खड़ी पाई गई है। माय गॉड, ये सफीर को बाहर जाने की जरूरत क्या थी? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर मोना बीवी की तबीयत नासाज थी तो इसके लिए डॉक्टर घर पर भी आ सकता था, उसे बाहर ले जाना जरूरी नहीं था। यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे सफीर से हिमाकत की तवक्को नहीं थी, लेकिन मुझे थी। मोना बेबी का हवेली में दम घुट रहा था, उसने सफीर को उकसाया होगा। डॉक्टर को दिखाने के बहाने दोनों आउटिंग पर निकले होंगे। उनका फिर पता चला? सफीर के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करा दी अगवा की। फिलहाल कुछ नहीं पता, पुलिस से भी उम्मीद नहीं है, जो करना है खुद ही करना है। तू राजा के उन गुर्गों से बात कर, तू फिक्र ना कर। अगर मोना सफीर को दुश्मनों ने उठाया है तो उनका भी खास बंदा हमारी तहवील में है। यार मुझे मोना की ज्यादा फिक्र है, तू जानता है मुर्शिद अली और उसका भाई मोना के बारे में कैसे अजाइम रखते हैं। मैंने मुर्शिद से बात की है पर वो इनकार कर रहा है कि उस इख्वा में इसका हाथ नहीं है। उसे तो इनकार करना ही है, पर तू फिक्र मत कर, अल्लाह सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे। बस यार तो उससे बात करके दिल का बोझ हल्का हुआ है, वरना मैं तो बहुत परेशान था। मुझसे राब्ता रखना, उनका पता चले तो फौरन बताना मुझे। उसे तसल्ली देकर मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन खुद अंदर से मारे तशवीश के मेरा बुरा हाल था। इस मौका पर जबकि हालात हमारे हक में जा रहे थे, मोना और सफीर का गायब होना सारे किए कराए पर पानी फेर देने के मुतरादिफ था। उन पर गुस्सा करके खून जलाने का कोई फायदा नहीं था, मुझे उनको छुड़ाने का तरीका सोचना था। मैंने वसीम को पूछा, वो अभी तक बाहर से नहीं आया था। सोनिया मेरी बेचैनी को ताड़ गई। क्या बात है शहबाज भाई, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं, आप मुझसे छुपाते? अरे नहीं बाबा, खबर ही ऐसी है, मेरे साथ ही मोना और सफीर गायब है कल शाम से। ओह, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। हाँ, इस लिहाज से ज्यादा बुरी है कि उनके दुश्मन के हत्या चढ़ने का इम्कान है। मुर्शिद अली? इम्कान यही है, या ये भी हो सकता है ये फतेह खान के अगवा का रद्द-ए-अमल हो। उससे पूछते हैं। हाँ, ये तुमने अच्छी बात की, वरना मेरा ज़हन तो सुनो रहा है। मैं तहखाने की तरफ आया तो सोनिया मेरे साथ थी। फतेह खान चटाई पर बैठा ऊँग रहा था। आहट सुनकर वो चौंका और हमें देखकर सीधा हो गया। उसने खास तौर से सोनिया का मुआयना किया था। फतेह खान, ये बताओ डेविड शाह के लिए और कितने आदमी काम करते हैं? मेरे साथ तो 15-20 अफराद हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। यानी उसने और लोगों को भी हायर किया है? उस जैसा आदमी किसी एक शख्स पर एतबार कैसे कर सकता है? उसका ग्रुप रावलपिंडी साइड पर भी काम कर रहा है। अक्सर वही है, लाहौर तो मैं तुम्हारी खातिर आया था सिर्फ। मेरे साथियों की भी निगरानी की जा रही है? डेविड ने मुझसे तो नहीं कहा, मुमकिन है दूसरे लोगों से काम लिया हो। फतेह खान ने जवाब दिया। वो बार बार दस्तीदा नजरों से सोनिया की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में हविस की चमक महसूस की जा सकती थी। तुम मुझसे इस बारे में क्यों सवाल कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई साथी गायब है? बकवास बंद कर कुत्ते। अचानक सोनिया ने उसके मुंह पर ठोकर मार दी। फतेह खान उलट कर गिरा था, वो उठा तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने लापरवाही से खून साफ किया। तुम आदिल का बीवी हो? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने हैरत से कहा, क्योंकि उसके सामने किसी का नाम नहीं लिया जाता था। उसे कैसे मालूम हुआ कि सोनिया आदिल की बीवी है? शायद कोई बोल रहा था, मैं नशे में था, पर याद रह गया। फतेह खान, मेरे 2 साथी गायब हैं, उन्हें तस्वीर वाले चक्कर में मुर्शिद अली ने अगवा किया था। मुर्शिद? उस गधे को सिवाय बदमाशी कर कुछ नहीं आता, इस किस्म के सारे काम मैं करता था। तुम्हारे साथियों को भी अस्पताल से मैंने अगवा किया था। ये तो नेकी का काम है। मैं मुस्कुरा दिया। मेरा मतलब है मुर्शिद और उसके साथी प्लानिंग से कोई काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ मारदाड़ करने वाला लोग हैं। तुम्हारा क्या अंदाजा है, मेरे साथी कहाँ हो सकते हैं? हमको क्या मालूम। रावलपिंडी में अपने ठिकानों का पता बताओ जहां उन लोगों को रखा जा सकता है। वहां मेरे इल्म में ऐसा कोई ठिकाना नहीं, मैं खुद मुर्शिद अली के घर में रहता था। साफ जाहिर था कि वो बताने से गुरेज कर रहा था और फिलहाल वो मजबूर भी नहीं था। अभी इंजेक्शन की तलब का मरहला नहीं आया था। मैंने फैसला किया कि उससे शाम को बात करेंगे। मैं और सोनिया ऊपर आए। वो फतेह खान को ठोकर मारकर अपना गुस्सा किसी हद तक सर्द कर चुकी थी। अब तुम तहखाने में मत जाना, वो जिस तरह तुम्हें देख रहा था ना, ये बात मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मैं बेबस आदमी पर हाथ उठाने के खिलाफ हूँ। बेहया शख्स है वो, अगर ये आप लोगों के लिए जरूरी ना होता ना तो मैं उसकी आंखें निकाल लेती। फिक्र मत करो, उससे इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। आज शाम इंशाल्लाह, आज इंशाल्लाह हकीम कादिस को हासिल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसे भी राजा के हवाले करेंगे। वो इसे सख्त सजा देगा। उनके अपने मुजरिमों को बड़ी वहशतनाक सजा दी जाती है। काश मैं से सजा पाता देख सकूं। वसीम आ गया। मैंने उसे मोना और सफीर का बताया तो वो परेशान हो गया। माय गॉड, कि क्या किया उन्होंने? यार अब तो जो होना था वो हो गया। मुझे शक है उन्हें फतेह खान के जवाब में अगवा किया गया है। इस तरह वो दर हकीकत डेविड शाह की कैद में हो सकते हैं।
فتح خان سن کر راولپنڈی اور اسلام آباد کے ٹھکانوں کا پتہ معلوم کرنا ہے، لیکن فی الحال وہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ فکر مت کریں، شام تک وہ سب بک دے گا۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، وسیم کی بات سن کر وہ چونکا۔ یار وسیم، میں نے ہیروئن کے عادی افراد دیکھے ہیں۔ فتح خان بے شک عادی ہو گیا، لیکن مجھے اس کے انداز میں وہ خاص بات محسوس نہیں ہو رہی جو ہیروئن کے عادی افراد میں ہوتی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ عام افراد اور فتح خان میں کچھ تو فرق ہوگا نا؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ بتاؤ صبح سے کہاں تھے؟ میں اور عادل فارم کا جائزہ لینے گئے تھے۔ چھوٹا سا فارم ہے جس میں زیادہ تر پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، البتہ اس سے بنی کوٹھی شاندار اور وسیع رقبے پر پھیلی ہے، شاید 2 ایکڑ کے رقبے پر ہے۔ مشن کے لحاظ سے کیسی ہے کوٹھی؟ دفاعی انتظامات تو کچھ خاص نہیں ہے، دیواریں 8-9 فٹ اونچی ہیں، لیکن ان پر خاردار تارے نہیں ہیں۔ گیٹ پر ایک مسلح شخص ہے، رات کو 12 بجے کے بعد اندر کتے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں مغرب کے وقت وہاں دھاوا بولنا ہوگا۔ مغرب کے وقت؟ پر آدھی رات کو کیوں نہیں جناب؟ میرا تجربہ ہے، سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت آدمی سست ہوتا ہے، صبح نیند کی وجہ سے اور دن میں تھکن کی وجہ سے۔ آدھی رات کے وقت ایسے لوگ چاقو چوبند ہوتے ہیں، یہی وقت سب سے بہتر ہوگا۔ پھر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے، وہ آسانی سے مار کھا جائیں گے۔ وسیم ہچکچا رہا تھا، لیکن اس طرح تو ہم خود بھی ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ رات کو وہ کتوں کی وجہ سے فوراً ہوشیار ہو جائیں گے، تب بھی ان کی نظروں میں تو آئیں گے نا۔ پھر روشنی میں ہم پوزیشن سنبھال لیں گے اور تاریکی ہوتے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ وسیم ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن میں نے اسے قائل کر لیا۔ وسیم نے بتایا کہ اس نے کرائے پر مزید 6 افراد کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ یہاں لاہور میں اس کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے۔ ان کو ہمارے مشن کے بارے میں علم تو نہیں ہے؟ ان کو صرف وہ کرنا ہے جو ہم کہیں گے۔ ان کو نہ ہمارے ٹھکانے کا علم ہے اور نہ ہی اس جگہ کا جہاں ہم نے حملہ کرنا ہے۔ ویسے وہ تمام تربیت یافتہ افراد ہیں۔ یعنی ہم شام کے قریب روانہ ہوں گے؟ نہیں، فاصلہ زیادہ ہے، ہمیں سپہر کے وقت گھر سے نکلنا ہوگا۔ میں بندوبست کرتا ہوں۔ وسیم کے جانے کے بعد سونیا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی، لیکن مونا اور سفیر کا سن کر میری بھوک مر گئی تھی۔ میں نے برائے نام ہی کھانا چکھا۔ اس کے بعد تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ موسم کی مناسبت سے فلالین کی پتلون اور جرسی کی ہائی نیک شرٹ منتخب کی، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد سردی میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ غسل کر کے میں نے لباس تبدیل کیا۔ فی الحال میرے پاس صرف ایک پستول تھا، لیکن اسلحہ لازماً ہمارے ساتھ ہوتا۔ پھر مجھے اس لائٹ گرینیڈ کا خیال آیا جو میں نے اسلحہ خانے میں سے لیا تھا، میں نے اسے بھی رکھ لیا۔ وسیم کے ساتھ ہی بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پورش میں گاڑیاں تیار کی جا رہی تھی، کیونکہ کارروائی کچے علاقے میں کرنی تھی، اس لیے 2 عدد 4 ویل ڈرائیوز حاصل کر لی گئیں۔ ان میں ایک ہلکی جیپ تھی اور دوسری لینڈ روور تھی۔ سونیا اور عادل اندر سے اسلحہ لا رہے تھے، رائفلیں، پستول، ان کے اضافی میگزین، ہینڈ گرینیڈ اور اسموک گرینیڈز تھے۔ یہ سارا اسلحہ گاڑیوں کے خفیہ خانوں میں منتقل کیا جانا تھا۔ 3 بجے وسیم آ گیا۔ اس نے کہا، کرائے کے آدمی تیار ہیں، وہ ہمیں شیخوپورہ روڈ پر ملیں گے۔ یہاں سے کون کون جائے گا؟ میں، آپ اور 4 دوسرے ساتھی۔ عادل 2 افراد کے ساتھ یہاں رکے گا۔ میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نہیں عادل، فتح خان کی نگرانی اہم ہے، اسے بھی خطرناک سمجھو۔ ذرا سی لاپرواہی سے یہ شخص نکل جائے گا، اسے اپنے قبضے میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور بھائی میں؟ ظاہر ہے تمہیں تو قطعی نہیں لے جا سکتے، تم بھی یہاں کی ذمہ داری سنبھالو۔ وسیم مسکرا دیا۔ 3:30 بجے کے قریب ہم گھر سے روانہ ہوئے۔ فتح خان سے راولپنڈی میں ڈیوڈ شاہ اور مرشد علی کے ٹھکانوں کے بارے میں معلوم کرنے کی ذمہ داری عادل کے سپرد کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنا حلیہ بدلنے کے لیے سر پر گول ٹوپی کے ساتھ گول شیشوں والی اینک لے لی تھی، شیف بڑھائی تھی، اور مجھے امید تھی کہ قریب سے دیکھے بغیر مجھے کوئی شناخت نہیں کر سکے گا۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرنے لگیں۔ میں ایک بڑے گورکھ دھندے میں پھنس گیا تھا جس کا سرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس ٹکڑوں کی صورت میں معلومات موجود تھی جن سے خاکہ بن رہا تھا، لیکن پوری تصویر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ واقعات کے 2 ٹریک تھے، ایک ٹریک راجہ، ڈیوڈ شاہ اور مجھ سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ دوسرے ٹریک کا مرشد علی، نادر علی، مونا، سفیر اور مجھ سے تعلق تھا۔ یعنی دونوں طرف کے واقعات آ کر مجھ پر جمع ہو رہے تھے۔ ڈیوڈ، مرشد علی اور فتح خان ایک طرف تھے، جبکہ دوسری جانب میں، میرے ساتھی، راجہ اور اس کے ساتھی تھے، لیکن ہم سب کے مقاصد مختلف تھے۔ میں اپنا دفاع کرنا اور اپنی پرسکون زندگی کی طرف لوٹ جانا چاہتا تھا، جبکہ مرشد علی مجھے ایسا کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوسری جانب عمر دراز اور شاہ خاندان میں گزشتہ 60 برس سے جاری کشمکش ڈیوڈ شاہ کی صورت میں ایک نئے موڑ تک چلی آئی تھی، اور فی الحال دونوں طرف سے واقعات کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوری یار، میں اپنے خیالات میں کھو گیا تھا۔ شہباز صاحب، فکر نہ کریں، حالات سے لڑتے رہنے کامیابی ہے، حوصلہ ہار دینے سے صرف ناکامی ملتی ہے، اور لڑتے رہنے والے کبھی کامیاب ہو بھی جاتے ہیں۔ فکر مت کرو یار، میں مایوس کن خیالوں میں نہیں کھوتا۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ میرے معاملات اور پھر راجہ عمر دراز کے معاملات آپس میں کتنے گد گئے ہیں، آپس میں کتنے جڑ گئے ہیں کہ اب ہمارا مفاد تقریباً ایک ہی ہے۔ میں راجہ صاحب کو تو اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا سمجھتا ہوں آپ کے لیے وہ بے غرض انسان ہے۔ میں جانتا ہوں، میں اس راستے کی بات کر رہا ہوں جس طرف واقعات چل رہے ہیں۔ شہباز صاحب، بس میں اس تصویر والے معاملے کی دیوانگی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ڈیوڈ شاہ نے اس کے اصول کے لیے مرشد علی کے کتنے آدمی مروا دیے تھے،
कितने बेगुनाह भी मारे गए। कोई और होता तो मुर्शिद अली उसे कच्चा चबा जाता, लेकिन डेविड शाह के कदमों में तो बिछा जा रहा था। माय गॉड, बेगुनाह पर याद आया, मैं रहमत खान को तो भूल ही गया। उसकी बीवी और बेटी फतेह खान के कब्जे में थे। फतेह खान हमारे कब्जे में है, मुझे उससे पूछने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने सर पे हाथ मारा। मैंने पूछा था रहमत खान की बेटी के बारे में। बीवी की लाश तो सड़क के किनारे मिल गई थी, उसकी मौत तबई थी। उसे भी कत्ल ही कहो, शायद वो अपने बाद अपनी बेटी के साथ भी वही सुलूक बर्दाश्त ना कर सके और मर गई। वसीम ने अफसोस से सर हिलाया। उसे फतेह खान ने दाश्ता बना रखा था। यहाँ आने से पहले वो उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ रखवाया है। उसे अपनी औरत कहता है वो। मैं उस हरामजादे की गर्दन में तोड़ दूंगा। उस फूल सी बच्ची को अपनी औरत कहता है। अपना कब्जा मुस्तहकम रखने के लिए उसने अपना नाम नेहाद निकाह भी पढ़वा लिया है। इश्तियाल के आलम में मैंने फतेह खान को 101 गालियां दी। आज से उसको इंजेक्शन बंद कर दो, कुत्ते की तरह तड़प कर मरेगा वो। शहबाज साहब, फिलहाल ये काम मुश्किल है, अभी फतेह खान की जरूरत है हमें। हो हाँ, लेकिन उसे बख्शना नहीं है। एपिसोड 38। 1.5 घंटे बाद हम शेखोपुरा रोड पर उस फार्म के सामने थे। रास्ते से एक सयाकार भी हमारे पीछे आने लगी थी। उसमें वसीम के हासिल करदा किराए के आदमी थे। मजीद 3 आदमी पहले से उस इलाके में मौजूद थे। गाड़ियों को तयशुदा जगह पर खड़ा कर दिया गया। ये एक नाले के किनारे उगी ऊंची घास थी, जिसमें गाड़ियां छुपाकर हम फार्म की तरफ बढ़े। वसीम ने सबसे पहले रेडियो पर अपने आदमियों से राब्ता करके रिपोर्ट ले ली थी। इस किस्म के रेडियो हम सबके पास थे और कानों पर माइक और फोन का सेट था, इसलिए रिपोर्ट भी सब सुन रहे थे। उसके मुताबिक सुबह से अब तक कोई 6 गाड़ियां फार्म हाउस में आकर जा चुकी थी। उनमें 1-2 अफराद ही थे। फार्म पर कोई नहीं रुका, सब वापस गए थे। वसीम ने ऑपरेशन प्लान बताया। उसके मुताबिक एक शख्स को गाड़ियों के पास रुकना था, 2 अफराद कोठी के बाहर रहते और 6 उसके अहाते में पोजीशन संभालते। 6 अफराद अंदर जाकर हकीम को तलाश करते और उसे बाहर लाते। एक टीम जिसमें 3 अफराद थे, एक सिम से कोठी में और दूसरी टीम दूसरे सिम से कोठी में दाखिल हुई। मुसल्ला अफराद को देखते ही गोली मार देनी थी और गैर मुसल्ला अफराद को सिर्फ कवर करना था। हमें दाएं बाएं से जाना था। कोठी के बाहर आ जाने वाले 2 अफराद ने चौकीदार को काबू करना था। दोनों दस्ते 6-6 के ग्रुप में दरख्तों की आड़ में कोठी की तरफ रवाना हुए। जब तक हम दाएं बाएं दीवार तक पहुंचे, चौकीदार को काबू कर लिया गया था। वसीम ने प्लास्टिक की खुल जाने वाली सीढ़ियों का बंदोबस्त भी किया था। उन्हें दीवार से लगाकर हम यके बाद दीगरे अंदर कूद गए। रिपोर्ट के मुताबिक अहाता खाली था। सूरज गुरूब होते ही तारीकी तेजी से छाई थी। अहाते में कहीं कहीं रोशनी जला दी गई थी, लेकिन कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं 5 दूसरे अफराद के साथ बाएं जानिब से अंदर कूदा था। रेडियो पर बराबर हमारा एक दूसरे से राब्ता था। अभी तक किसी से सामना नहीं हुआ था और यह बात मुझे अजीब सी लग रही थी। हम इतनी आसानी से अंदर घुस आए थे। सिर्फ एक चौकीदार था जिसे बआसानी काबू कर लिया गया था। कोठी में बिजली थी और बरक़ी कुमकुमे रोशन किए गए थे। मैंने रेडियो पर आहिस्ता से वसीम से कहा, यहां तो कोई भी नहीं है, इस तरफ भी क्लियर है। मैं 2 अफराद को लेकर अंदर जा रहा हूं। मैं भी। 3 अफराद को बाग में पोजीशन संभालने का कहकर मैं 2 अफराद के साथ अंदर की तरफ बढ़ा। बाग इतना वसी था कि उसमें दर्जनों अफराद छुप सकते थे। 3 का तो पता ही न चलता। कोठी भी खासी बड़ी थी और उस तरफ बेशुमार खिड़कियां थीं। दरवाजा सिर्फ एक था और खुला भी था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लिए ही खुला छोड़ दिया गया हो। मैं 2 साथियों के हमरा अंदर दाखिल हुआ। ये गैलरी थी जिसके दाएं बाएं दर्जन भर से ज्यादा दरवाजे थे। मेरी छठी इस खतरे का अलार्म बजाने लगी थी। वहां गैर फितरी सन्नाटा तारी था। वसीम, मैं खतरा महसूस कर रहा हूं। मैं भी यही महसूस कर रहा हूं। हम ट्रैप। वसीम की बात अधूरी रह गई। बाहर से फायरिंग और चीखों की आवाज आई। वसीम भाड़ा था, बाहर निकलो फौरन। हम लोग पलटे तो जिस दरवाजे से आए थे वो जोरदार आवाज से बंद हो गया। मैंने घिर जाने वाले जानवर की तरह चारों तरफ देखा। फायरिंग और चीखों की आवाज बढ़ गई थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। उसी लम्हे गैलरी का एक दरवाजा खुला और उससे एक आदमी रिपीटर लिए नमूदार हुआ। मेरे एक साथी ने उस पर फायर किए थे, लेकिन उसका बाल भी बाका ना हुआ। और जब उसने रिपीटर चलाई तो फायरिंग करने वाले के सीने में 6 इंच कतर का सुराख हो गया था। वो उछल कर नीचे गिरा और गिरने से पहले ही मर गया था। इस बार मैंने और दूसरे साथी ने बैक वक्त ब्रस्ट मारे। उसने रिपीटर लोड करके फायर किया तो मेरा दूसरा साथी भी हलाक हो गया। धोखा, धोखा, कोई मेरे जहन में चिल्ला रहा था। राइफलों में नकली मैगजीन थे, उनमें गोलियां नहीं थी। मैं रेडियो पर चिल्लाया, वसीम निकल जाओ, हमारे हथियारों में नकली गोलियां हैं। ओ माय गॉड। लंबा और गंजा शख्स तीसरी बार रिपीटर लोड कर रहा था और इस बार मेरी बारी थी। इससे पहले कि वो मुझ पर फायर करता, मैंने राइफल उससे खींच मारी। ये इक़दाम उसके लिए गैर मुतवक्को था। बचने की कोशिश करते हुए उसने फायर किया और गोली खासी बुलंदी से गुजर गई। मुझे इतनी मोहलत मिली थी कि मैंने कमर से लगा पिस्तौल निकालकर गंजे के सर में गोली उतार दी। उसी लम्हे अक़ब से किसी ने मेरे सर पर वार किया था। वार शदीद था। मैं बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन चकरा कर गिर पड़ा था। मेरे इर्द गिर्द शोर जारी था। किसी ने मुझे पांव से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। मेरे हाथ किसी नम शय से टकराए जो फर्श पर फैली हुई थी। मेरे जहन पर तारीकी छा रही थी। उससे लड़ते हुए मेरी तवज्जो दूसरी चीजों से हट गई थी। मैं कुछ देख और सुन नहीं रहा था। अचानक एक झटके से मुझे कहीं फेंका गया। मेरा सर जमीन से टकराया था। तारीकी बढ़ने लगी थी। क्या मर गया? किसी ने पूछा।
मुझे आवाज पर शक हुआ। नहीं, जिंदा है, बस बेहोश हुआ है। दूसरे ने जवाब दिया। किसी ने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। शहबाज खान, आंख खोलकर हमको देखो। मैंने बमुश्किल आंख खोली। शौक ने मुझे चौंकिन्ना कर दिया था। आवाज सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, तब यकीन आया। वो फतेह खान था। लेकिन फतेह खान को तुम कोठी के तहखाने में छोड़कर आए थे, वो यहाँ कहाँ? पहचाना मेरे को? मैं फतेह खान है। उसने अपना मकरूर चेहरा मेरे करीब लाते हुए कहा और एकदम मेरे चेहरे पर टक्कर मारी। तारीकी का सफर शुरू हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर उस दुनिया रंगोबू से बेगाना रहा। दरमियान में एक बार हल्का सा होश आता महसूस हुआ ही था कि बाजू में कोई चीज चुभी और मैं एक बार फिर बेखबर हो गया। मुझे जब पूरी तरह होश आया तो मैं सपाट दीवारों वाले कमरे के फर्श पर बिछे एक बदबूदार कंबल पर दराज था। मेरे सर के जख्म की बैंडेज करके कोई पेन किलर भी दे दिया गया था। इसी वजह से सर में निहायत मामूली सा दर्द रह गया था, बस छूने या दबाने पर महसूस होता था। प्यास से मेरा हलक खुश्क हो रहा था। ये कम से कम 15-16 घंटे पानी न मिलने का कुदरती रद्द-ए-अमल था। रोशनदान से हल्की सी रोशनी आ रही थी। शायद ये दिन का आखिरी हिस्सा था। मैं उठ बैठा तो नजदीकी रखा पानी का कटोरा नजर आया जिसमें लबालब पानी भरा था। मैंने बेताबी दिखाने के बजाय पहले एहतियातन उसे सूंघा। जुबान से चक्कर देखा, सिवाय कोरे पानी की महक और जायके के और कुछ ना था। फिर भी मैं घूंट घूंट करके पीने लगा। पास एक छोटी सी गोल टोकरी में चंद सेब रखे थे। ये गोया कैद करने वालों की जानिब से मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम था। मैंने चंद घूंट से ज्यादा पीने से गुरेज किया। खाली पेट इतना पानी मसला बन सकता था। एक सेब लेकर मैंने पहले कमरे का जायजा लिया। दीवारों पर चूना था और दरवाजा भी ताजा ताजा वार्निश किया गया था। वार्निश की तेज बू आ रही थी। यूं लग रहा था कि यह कमरा किसी नौ तामीर शुदा या जेर तामीर मकान का एक हिस्सा है। सेब खाते हुए मैंने अपने होश हवास के आखिरी लम्हात पर गौर किया। हमें घेर लिया गया था। मैंने वसीम और उसके साथियों के चीखने की आवाजें सुनी थी। साथ ही फायरिंग का शोर भी हुआ था। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगा कि वो उस फायरिंग का निशाना बन गए थे। ना जाने वो जिंदा भी थे या नहीं। और सबसे नाकाबिले यकीन बात, वहां फतेह खान की मौजूदगी थी। वही फतेह खान जिसे मैं आदिल की कोठी के तहखाने में छोड़कर आया था। बेबसी और लाचारी की तस्वीर बना फतेह खान मेरे हिसाब से इंजेक्शन के लिए रो गिड़गिड़ा रहा होगा। लेकिन मैंने उस कोठी में एक दूसरे फतेह खान को देखा था, पहले की तरह खबासत से भरपूर और दुश्मन पर पूरी कुव्वत से वार करने वाला। यह अकल को चकरा देने वाली बात थी। बेबस और मुकलिद फतेह खान इतनी जल्द और पूरे होश हवास के साथ उस जगह तक कैसे जा पहुंचा? और उसने इतनी जल्दी हमारे लिए जाल भी बिछा लिया? मुमकिन है मैं उसे अपनी नजर का धोखा समझता, मगर फतेह खान एक ही था और मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था। वही लहजा और वही अंदाज, उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। उसने मुझे अपने सर की जरब से बेहोश किया था, यानी वो पूरी तरह फिट था। फिर इंजेक्शन के लिए तड़पने और हमारी हर बात मानने वाला शख्स कौन था? लाजमी तौर पर वो भी फतेह खान था। मामला इतना पेचीदा था कि मेरे सर में दर्द की लहरें उठने लगी। साथ ही मुझे सोनिया और आदिल की फिक्र भी थी। वो पीछे रह गए थे और लाजमन मुश्किल में थे। फतेह खान का फरार और मुझे बेहोश करने से कबल का फातिहाना अंदाज यही जाहिर करता था कि हालात और मेरे साथी भी उसके काबू में थे। फिलहाल मुझे अपने हालात पर तवज्जो देने की जरूरत थी। मैं कहाँ हूँ और किन लोगों के कब्जे में हूँ? क्या यहाँ से फरार मुमकिन है? क्योंकि यहाँ से फरार होकर ही मैं अपने साथियों के बारे में जान सकता था या उनकी मदद कर सकता था। 2 अदद सेब खाकर मैंने थोड़ा पानी और पिया। फिर मैंने दरवाजे का जायजा लिया। यह ठोस लकड़ी का था और बाहर से बंद था। मैंने दरवाजा पीटा। दूसरी बार दरवाजा पीटने पर किसी ने दरश लहजे में पूछा, क्या बात है? मुझे बाथरूम जाना है फौरन। 1 मिनट। बोलने वाला शायद दरवाजे के करीब आया। उसने ताला खोला और मुझे बाहर आने का इशारा किया। ये कोई 6.5 फुट ऊंचा और ड्रम जैसी जिसामत वाला आदमी था। उसने शायद को नशा कर रखा था क्योंकि उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। ताला खोलकर वो पीछे हट गया। उसने 222 राइफल उठा रखी थी जो उसके जहाजी साइज हाथों में खिलौना लग रही थी। हाथ ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर उठा दिए। और कोई हुक्म? दाएं तरफ चलो। उसने आंखों से इशारा किया। उसके हाथ और जिस्म बिल्कुल साकित थे। मैं दाएं तरफ बढ़ा। यह भी कमरा था और उसके दाएं तरफ एक छोटा दरवाजा था जो बाथरूम साबित हुआ। मैं फारिग होकर वापस आया तो वो उसी पोज में खड़ा था। हाथ ऊपर रखो। फतेह खान कहाँ है? मैं किसी फतेह खान को नहीं जानता। अंदर चलो। मैं कमरे में आया। फिर मुझे यहां कौन लाया था? पता नहीं। उसने दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। इतनी देर में मैंने अंदाजा लगाया कि यह शख्स ज़हनी लिहाज से इतना चौकस नहीं है, लेकिन उसे जो काम सौंपा जाता है उसे वो निहायत तवज्जो से करता है। मेरे बारे में शायद उसे बता दिया गया था कि मैं निहत्ता भी खतरनाक साबित हो सकता हूँ, इसीलिए वो मेरी तरफ से पूरी तरह चौकिन्ना था। उसने एक बार भी मुझ पर से नजर नहीं हटाई थी और ना ही राइफल को जुम्बिश दी थी। जरा देर बाद मैं बाकी मांदा पानी और सेब मैदे में डालकर बेफिक्री से लेट गया। ये सूरत हाल मेरे लिए नई नहीं थी, इसलिए जो भी होता देखा जाता। मेरी कलाई पर घड़ी थी और उसके मुताबिक शाम के 5:30 बज रहे थे। रोशनदान से आने वाली रोशनी बहुत कम रह गई थी। शायद सूरज डूबने वाला था। कमरे में बल्ब था मगर उसका स्विच नहीं था। कुछ देर बाद बल्ब खुद ब खुद रोशन हो गया। 6 बजे दरवाजा खुला और देव कामत ने एक बोतल और ट्रे अंदर रख दी। ट्रे में रखे प्याले से भाप उठ रही थी।
میں اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ وہ گھرایا، پڑے رہو۔ اس نے رائفل کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں ساکت ہو گیا۔ اس نے ٹرے سرکار کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، پیالے میں چکن سوپ تھا۔ سوپ میں بوٹیوں کے ریشے اور انڈے کے ابلے ہوئے ٹکڑے بھی تیر رہے تھے۔ اس سے زبردست خوشبو اٹھ رہی تھی جس نے میرے اندر سیبوں سے بہل جانے والی بھوک کو جگا دیا۔ میں نے پیالہ اٹھا کر چمچے سے سوپ چکھا۔ یہ کنگ سائز پیالہ تھا جس میں عام طور سے دیہاتوں میں دودھ یا اسی طرح کی اشیاء پی جاتی ہیں۔ میں نے سوپ پینا شروع کیا تو اس وقت میرے ہاتھ رکے جب پیالہ خالی ہو گیا۔ یہ اکلخت میرے اعصاب میں ڈھیلا پن آ گیا۔ پہلے تو میں اسے پرخوری کا خمار سمجھا، لیکن جب یہ خمار میرے حواس پر طاری ہونے لگا اور کمرے کے در و دیوار میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ ساقی نے کچھ ملا دیا تھا سوپ میں۔ چکرا کر گرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کمبل پر دراز ہو جاؤں۔ میں کمبل پر لیٹا تو چکروں کی شدت سے آنکھیں کھولنا بھی محال لگ رہا تھا۔ نہ جانے کب اس ٹکراتے ذہن کے ساتھ میں ایک بار پھر بے ہوشی کے آغوش میں جا سویا۔ نہ جانے دشمن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے تھے۔ اگلی بار میں جاگا تو اس طرح دو افراد کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ سامنے کر کے بندھے ہوئے تھے، اسی طرح دونوں پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ یہ کسی بڑی گاڑی کا بھی حصہ تھا۔ چاروں طرف یوں پردے پڑے تھے جیسے پردے دار خواتین کی گاڑیوں میں ہوتے ہیں کہ ان پر ڈرائیور کی نظر بھی نہ پڑے۔ انجن کی آواز سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑی گاڑی تھی۔ میں نے خوشدلی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ لگتا مجھے شادی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، میرے ساتھ نکاح بالجبر کی کارروائی ہونے والی ہے۔ تم لوگ شاید میرے ہونے والے سالے ہو، بکو مت۔ بائیں طرف بیٹھا شخص کھررایا۔ کیا سالہ ہونا اتنی بری بات ہے، یا تم مجھے اپنی ماں کے لیے زیادہ موزوں سمجھتے ہو؟ وہ حسب توقع مشتعل ہوا اور اس کا بایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ میں تیار تھا، اس کے باوجود جب پستول کا دستہ میرے سر پر لگا تو مجھے چکر آ گیا۔ میں نے مارنے والے کے شانے سے سر ٹکا لیا۔ میری کوشش تھی کہ بے ہوش نہ ہونے پاؤں۔ دوسرے نے سرد لہجے میں کہا، یہ کیا کیا؟ بکواس کیے جا رہا تھا، حرامزادہ میری ماں کا نام لیتا تھا۔ باس کا حکم ہے اسے بغیر کسی نقصان کے مطلوبہ جگہ پہنچانا ہے۔ اب اس کے سامنے وضاحت کرنا کہ اسے بے ہوش کیوں کیا، بلکہ اپنی ماں کو بھی لے آنا۔ غالباً پہلے والے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کمزور لہجے میں بولا، اس نے مجھے غصہ دلایا تھا اس لیے۔ باس بھی تمہاری قوت برداشت کا امتحان لے گا۔ اس سارے چکر کا مقصد یہ جاننا تھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور لے جانے والے کون ہیں۔ یہ کسے باس کہہ رہے تھے؟ اب وہ دونوں چپ تھے۔ دوسرے نے مجھے ہلایا۔ پوری طرح بے ہوش ہے، ممکن ہے مر جائے۔ اگر یہ مر گیا نا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی کیا؟ اپنے لیے تو سمجھو آ گئی، باس کے لیے شخص بہت اہم ہے۔ پہلے والے نے دبی زبان میں باس کی شان میں گستاخی کی۔ دیکھ لوں گا اسے بھی، میرا نام بھی شمشاد ہے۔ ضرور دیکھ لینا، دوسرے نے تنزیہ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیپ ناہموار اونچے نیچے راستوں پر چل رہی تھی اور راستے میں موڑ بھی بہت زیادہ تھے۔ جیپ کسی پہاڑی علاقے میں سفر کر رہی تھی۔ انجن کی آواز اور پھر 4 ویل ڈرائیور سے یہ گاڑی جیپ ہی لگ رہی تھی۔ گاڑی کا ہیٹر آن تھا کیونکہ سامنے سے گرم ہوا کی لہریں آ رہی تھی، پھر بھی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے جسم پر کپڑوں کے اوپر ایک عدد سویٹر کا اضافہ ہو گیا تھا جو ظاہر ہے مجھے انہی لوگوں نے پہنایا تھا۔ میں تو سردی سے تنگ آ گیا ہوں، نہ جانے کام کب ختم ہوگا اور ہم لاہور جائیں گے۔ پہلے اس لڑکی اور مرد کو پہنچایا اور اب اسے لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد پہلے والے نے کہا، لگتا ہے تم اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہو، تب اتنی بکواس کے جا رہے ہو۔ ڈرائیور تیرا چاچا نہیں ہے، اس نے تمہاری گل افشانیاں باس تک پہنچا دی نا، تو اپنا انجام سوچ لینا۔ کیا کر لے گا وہ چینی خرکار؟ کیا کر لے گا وہ چینی خرکار؟ میں نے خود کو بمشکل چونکنے سے روکا۔ چینی نقوش فتح خان کے تھے۔ لڑکے اور لڑکی کے ذکر نے بھی میرے خون کی گردش تیز کر دی تھی۔ وہ یقیناً مونا اور سفیر تھے۔ ظاہر انہیں بھی فتح خان نے اغوا کرایا ہوگا۔ بے شک وہ میری قید میں تھا، لیکن اس کے کار پرداز تو آزاد تھے۔ مجھے بھی اب وہیں لے جایا جا رہا تھا۔ کیا سب کا اشر ایک ساتھ برپا کرنا تھا؟ میں اپنے سر کی تکلیف سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اب خاموشی ہوئی تو سر کا زخم یاد آنے لگا۔ شکر ہے میں وار کے لیے تیار تھا، اس لیے بچت ہو گئی، ورنہ میں پھر بے ہوش ہو جاتا اور اتنی قیمتی معلومات سے محروم رہ جاتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جیپ نے ایک تقریباً عمودی قسم کی چڑھائی چڑھنی شروع کی۔ پہلے والے نے اعلان کیا، پہنچ گئے ہم۔ پتا ہے، منہ بند رکھ اپنا۔ جیپ کسی بلند پہاڑی پر چڑھ رہی تھی۔ پہلے والے کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی، پتہ نہیں اس پہاڑ پر ہی جگہ بنانے کی کیا تک تھی، تو کیا تیرے باپ کا مقبرہ بنتا؟ دوسرا جھنجھلا کر بولا۔ راستے کا مودی پن کم ہوا اور بلاخر جیپ ایک ہموار جگہ پہنچ کر رک گئی۔ چل اتارے سے۔ دوسرے والے نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور فوراً یک ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میں نے خود کو لرزنے سے بمشکل روکا۔ انہوں نے مجھے باہر کھینچا اور جب اٹھایا تو میرا سر پیچھے کی طرف جھول رہا تھا۔ شاید دوپہر کا وقت تھا کیونکہ سورج اوپر تھا، یعنی جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی بلند و بالا جنگلات سے ڈھکے پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر برف تھی۔ نومبر کا آغاز تھا اور اس علاقے کا موسم نہایت یخ تھا۔ میرا اندازہ گاڑی کے بارے میں درست تھا۔ یہ جیپ تھی اور اس کے شیشے سیاہ رنگ کے تھے۔ جیپ کسی عمارت کے پورچ میں کھڑی تھی۔ عمارت کی ساخت کا اس نامعقول قسم کے زاویے سے جائزہ لینا تقریباً ناممکن تھا، اور دوسرے مجھے بمشکل 1 منٹ کھلی فضا میں گزارنے کا موقع ملا تھا۔ پھر مجھے اندر لے جایا گیا۔ یہ کوئی طویل راہداری تھی جو کارپیٹ سے ڈھکی تھی۔
دیواروں کے ساتھ سجاوٹ کے لیے مختلف اشیاء تھیں. اسی حالت میں مجھے ایک تہخانے میں لے جائے کیا. بالآخر انہوں نے مجھے ایک دبیز قالین پر پٹخا اور گدھوں کی طرح ہانپنے لگے. پھر مجھے اندر لے جائے گیا. یہ کوئی طویل راہداری تھی جو کارپیٹ سے ڈھکی تھی. دیواروں کے ساتھ سجاوٹ کے لیے مختلف اشیاء تھیں. اسی حالت میں مجھے ایک تہخانے میں لے جائے گیا. بالآخر انہوں نے مجھے ایک دبیز قالین پر پٹخا اور گدھوں کی طرح ہانپنے لگے. یہ تہخانے کا مرکزی حصہ تھا. اس کے آگے شاید مزید حصے تھے کیونکہ 2 عدد دروازے مجھے نظر آئے تھے. تہخانہ ہونے کی وجہ سے موسم کی شدت کم ہو گئی تھی مگر پھر بھی خاصی سردی تھی. باس کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا اسے یہاں تک پہنچانا ہے. تو پھر چلو اسے پڑا رہنے دو یہیں پر. ویسے بھی ہمارا کام ختم ہو گیا ہے. ابھی نہیں. جب تک باس ہمیں جانے کی اجازت نہیں دے گا ہم یہاں سے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تم میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. سیڑھیوں کی طرف سے فتح خان کی آواز آئی. باس صاحب ہم اسے لے آئے ہیں. معلوم ہے میرے کو. جیپ کا ڈرائیور میں ہی تو تھا. نہیں. بڑ بولے کے منہ سے بے ساختہ نکلا. ہاں میں نے وہ سب سنا جو تو میرے بارے میں فرما رہا تھا. باس خدا کے لیے رحم. اندر چلو. باس اسے معاف کر دو. دوسرے نے گویا سفارش کی. بکواس بند کرو. تم بھی چلو. نہیں نہیں. پہلے والا ہزیانی انداز میں بولا اور پھر اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے سیڑھیوں سے آگے جانا نصیب نہیں ہوا. فتح خان نے عقب سے اس کے دل میں گولی اتار دی. وہ منہ کے بل گرا اور چند لمحے تک ہاتھ پیر پٹکنے کے بعد ساکت ہو گیا. اس کا لاش اٹھاؤ. اندر چلو. میرا قصور باس. میں تو اسے چپ کراتا رہا تھا. میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اس کا لاش ٹکانے لگاؤ. فتح خان ہنس کر بولا لیکن اس کے لہجے میں چھپی صفاقی میں بخوبی محسوس کرا تھا. دوسرا بیچارہ رحم کے لیے دہائیاں دیتا اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر اس کے ہمراہ کمرے میں لے گیا. پھر میں نے دوسرے فائر کی آواز سنی. فتح خان نے اسے بھی ختم کر دیا تھا. چند لمحے بعد وہ واپس آیا. شہباز خان اٹھ جاؤ. میرے کو پتا ہے تم ہوش میں. شہباز ملک ویسے ان بیچاروں کا قصور اتنا زیادہ نہیں تھا کہ تم انہیں مار ہی ڈالتے. ان کا قصور اس سے بھی بڑا تھا. انہوں نے یہ جگہ دیکھ لیا تھا. اس جگہ سے ہر بندہ کو واقف نہیں ہونا چاہیے. یعنی تم نے پہلے بھی کئی بندے مارے ہیں. اس کمرے میں کیا ہے جو وہ بڑ بولا اس میں جانے کا سن کر پاگل ہو گیا تھا. دعا کرو تمہارے کو اس کمرے میں نہ جانا پڑے. اس نے جواب دیا اور میرے بندے ہاتھ پیروں کا معائنہ کیا. لیکن شاید میں تمہیں اس کمرے میں لے جاؤں جب میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھوں گا تم سے. ارے کیا تم اس پوزیشن میں ہے؟ فتح خان پوزیشن کی بات مت کرو. تم جانتے ہو میں نے کبھی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی. کئی مواقع ایسا ہیں جب میں تمہیں بآسانی اس دنیا سے رخصت کر سکتا تھا. بھائی میں احسان مند ہے تمہارا. فتح خان ساتھی گئے میرے. مونا، سفیر، سونیا، عادل اور وسیم. مونا اور سفیر ادھر ہی ہیں. وسیم اور وہ لڑکی سونیا غائب ہے. وسیم زخمی تھا. وہ واپس بھاگا لیکن جب میرے آدمی اس کے ٹھکانے پر پہنچے تو وہاں صرف بے ہوش عادل تھا. وسیم زخمی تھا؟ کیسے؟ وہ خوش قسمت تھا جو بچ گیا. اس کے ساتھ آنے والوں میں صرف تم بچے ہو یا وسیم. باقی سب مارے گئے. اور عادل؟ میرا خون منگول ہے. میرا جد اعلیٰ چنگیز خان ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی حکم دیتا تھا جو اپنوں سے غداری کر کے اس سے ملتا تھا ان کو تلواروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. تمہارا مطلب ہے کہ عادل؟ تم نے غور نہیں کیا؟ میں تمہارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنے لگے. اسے انجیکشن دینے والا عادل تھا. ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ وہ اسے ہیروئن کے انجیکشن دیتا ہے مگر ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ انجیکشن واقع ہیروئن کا تھا یا طاقت کا. عادل کا انداز اگرچہ شروع سے مخاصمانہ تھا لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا. وہ فتح خان سے مل گیا تھا لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ فتح خان نے غالباً یہ سوال میری آنکھوں میں پڑھ لیا تھا. سربراہ بننے کے لالچ میں اس نے میرا ساتھ دیا. اس کا کہنا تھا اس کے بدلے میں اسے تم سے اور وسیم سے چھٹکارا دلا دوں میں. اس نے میرے اور وسیم کے قتل کی بات کی تھی؟ تو چھٹکارا اور کیسے دلاتے ہیں؟ مائی گاڈ عادل اس حد تک گر جائے گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. شاید وہ لوگ بھی اس کی اصلیت سے واقف ہو گئے تھے اسی لیے اسے وہیں کوٹھی میں چھوڑ گئے تھے ورنہ اسے بھی ساتھ لے جاتے. تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں بے ہوش آدمی پر گولی ضائع نہیں کرتا. میں نے اس کا گلا دبا کر حرام زادے. میں نے بندھے پیروں سے اس کے پاؤں پر پوری قوت سے ٹھوکر ماری. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا. ڈکرا کر الٹ گیا. میں نے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن بندھے ہاتھ پیروں سے یہ اتنا آسان نہ تھا. فتح خان گالیاں بکتا اٹھا اور میرے سینے پر ٹھوکر دے ماری. اس بار میں منہ کے بل گرا لیکن اس نے میرے قریب آنے سے گریز کیا اور دور کھڑا گالیاں بکتا رہا اور دھمکیاں دیتا رہا. میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے بیٹھ گیا. اس نے بہت زور سے ٹھوکر ماری تھی. فتح خان تمہیں بہت سارے بے گناہوں کے خون کا حساب دینا ہوگا. ہم دے لے گا. تم اپنی فکر کرو. تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟
مرشد علی یا ڈیوڈ شاہ کے لیے؟ مرشد علی؟ ہم سمجھتا تھا دنیا کا سب سے کمینہ اور سفاک آدمی ہم ہیں، پر یہ مرشد علی، وہ تو بہت ہی ذلیل آدمی ہے، کم سے کم تمہارے مقابلے میں۔ میں نے سر ہلایا، گویا تم ڈیوڈ شاہ کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہے کہاں وہ ڈیوڈ شاہ؟ پتہ نہیں۔ بکواس، تمہیں اور پتہ نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تم شاید مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ چلو ایسا ہی سمجھ لو۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ راجہ عمر دراز کا؟ نہیں، پر اس سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ حکیم قادس کو تم لوگوں نے کیوں پکڑ رکھا تھا؟ ڈیوڈ صاحب جانے، اس کے حکم پر ہم نے حکیم کو اغوا کیا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ سارا چکر حکیم قادس کو اغوا کرنے کے لیے تھا؟ میں تو مفت میں تم لوگوں کے ہاتھ آ گیا۔ ایسا ہی سمجھ لو، ڈیوڈ صاحب تمہیں مرشد سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس شرط پر اس کے حوالے کیا کہ تم کو نقصان نہ ہو۔ اس مہربانی کی وجہ یہ بھی ڈیوڈ صاحب جانے۔ مونا اور سفیر کہاں ہیں؟ 2 دن سے مرشد علی پاگل کتے کا مافک میرے پیچھے لگا ہے۔ مونا اور سفیر کے لیے؟ صرف لڑکی کا واسطے، کہتا ہے لڑکی صرف 2 دن کے لیے اس کے حوالے کر دی جائے، ڈیوڈ صاحب کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے ہمیں لالچ بھی دیا تھا 10 لاکھ کا، جب نہیں مانا تو دھمکیاں دی، پر فتح خان ان جیسے زنخوں سے نہیں ڈرتا جو صرف کمزور لوگوں پر اکڑتے ہیں۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میرے ہاتھ پاؤں کھول کر دیکھو، اتنا بے وقوف نہیں ہے میں۔ وہ مسکرایا، پھر اس نے سیڑھیوں کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی، گلے خان ادھر آ۔ یہ گلے خان کیسا نام ہے؟ گل خان اصل نام ہے، پر میں گلے خان کہتا ہوں، میرا کتے کی طرح وفادار ہے۔ چند منٹ بعد جو شے اندر آئی اسے گلے خان نہیں بلکہ گلگلے خان کہنا زیادہ مناسب تھا۔ 5 فٹ کی اونچائی اور 2.5 فٹ کے قطر میں تقریباً 250 پاؤنڈ وزن قید تھا، اور وہ تھل تھل کرتا ہوا تھا۔ حکم خان صاحب، اسے بھی ان دونوں کے ساتھ بند کرنا ہے، اس کا پاؤں بندھا ہے، کھول دو پاؤں۔ فتح خان نے پستول نکال لیا۔ اسی پستول سے اس نے کچھ دیر پہلے اپنے 2 ساتھی مارے تھے، اور ان کو مار کر بھی بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ مجھے ذرا بھی شبہ نہ تھا اگر اسے میری طرف سے خطرہ ہوا تو وہ بے دریغ مجھے بھی گولی مار دے گا۔ گلے خان نے میرے پاؤں کی رسی کھولی۔ کھڑا ہو جاؤ۔ وہ جس طرح ہانپ رہا تھا لگتا تھا اپنا وزن اٹھانا بھی اس کے لیے دشوار تھا، لیکن مجھے اس نے نہایت آسانی سے اٹھا لیا اور پھر دھکا دیا۔ چلو خدائی خوار۔ اس نے مجھے کمرے میں موجود دوسرے دروازے کی طرف دھکیلا۔ میرے پیچھے وہ تھا اور اس کے عقب میں فتح خان۔ وہ پوری طرح میری طرف سے محتاط تھا، مجھ سے اس نے خاص فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ گلے خان نے چابی سے اس دروازے کا تالا کھولا۔ اس طرف ایک راہداری تھی اور اس کے دونوں جانب لوہے کی سلاخیں نظر آ رہی تھیں۔ شاید یہ باقاعدہ قید خانہ تھا۔ اندر داخل ہوتے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کتنے عرصے بعد میں مونا اور سفیر کو دیکھتا، بے شک قید میں ہی صحیح، لیکن میں اپنے پیاروں کو دیکھ سکتا تھا، ان سے مل سکتا تھا۔ راہداری کے دونوں طرف سلاخیں لگا کر 4 سیل بنا دیے گئے تھے۔ پہلے 2 سیل خالی تھے۔ میں نے بے ساختہ آواز دی، مونا، سفیر، کہاں تم؟ وہ دونوں تڑپ کر آئے۔ مونا بائیں طرف کی دوسری کوٹری میں تھی اور سفیر دائیں طرف کی تیسری کوٹری میں۔ شوبی! مونا چلائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی طرف لپکا، سلاخوں سے ہاتھ ڈال کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ مونا، میری گڑیا، رو مت، چپ کر جاؤ، دیکھو میں بھی آ گیا ہوں۔ شوبی! اس بار سفیر نے پکارا اور میں سلاخوں میں اس سے لپٹ گیا۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اسے ٹٹولا۔ دیکھ لو شہباز خان، تمہارا ساتھی ایک دم فٹ فاٹ ہے۔ فتح خان، انہیں کھول دو، میں وعدہ کرتا ہوں ایسی کوئی حرکت۔ فتح خان کسی پر اعتبار کرنے والا شخص نہیں ہے، ورنہ مرشد کی بات نہ مان لیتا۔ 10 لاکھ کیسے برا لگتا ہے؟ یہ تو تم نے اپنے حق میں اچھا کیا، ورنہ تم یہ 10 لاکھ استعمال کرنے کے لیے زندہ نہ رہتے۔ فتح خان کے اشارے پر گلے خان نے مجھے سفیر کے برابر والی دوسرے نمبر کی کوٹری میں دھکیل دیا۔ اب آرام کرو تم۔ حکیم کہاں ہے؟ اسی کوٹری میں، پر اوپر ہے، وہ ذرا معزز قیدی ہے۔ فتح خان اور اس کا ملازم باہر چلے گئے۔ میں نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ بند تھی لیکن یہاں گھٹن نہیں تھی۔ ایک طرف لکڑی کا بستر تھا جس پر فوم کا پتلا گدا بچا تھا، اوڑھنے کے لیے ہلکا سا کمبل تھا۔ روشنی کے لیے راہداری کے وسط میں 2 ٹیوب لائٹیں جل رہی تھیں اور ان کی روشنی کافی زیادہ تھی۔ ان کے جاتے سفیر نے کہا، تو کیسے پھنسا یار؟ میں تو شروع سے ہی پھنسا ہوا ہوں، لیکن یہ تم لوگوں کو کیا سوچی تھی؟ اچھی بھلی محفوظ حویلی سے نکل گئے، ڈاکٹر کو گھر پر بھی بلایا جا سکتا تھا۔ بس یار، اتنے دن سے کہیں نکلے نہیں تھے اور بور ہو رہے تھے، سوچا کہ مونا کو ڈاکٹر کو دکھا دیں گے اور کچھ گھوم پھر بھی لیں گے، اور یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ بتا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں، بس میں نے ذرا مزاحمت کی تو کمبختوں نے بے دردی سے سر پہ ڈنڈا دے مارا۔ اور تم کیسے پکڑے گئے؟ نہ پوچھو، لمبی داستان ہے، آہستہ آہستہ سناؤں گا۔ کیا تم لوگوں کو پتا ہے ہم ڈیوڈ شاہ کے قبضے میں ہیں؟ ہاں، فتح خان نے مجھے بتایا تھا، وہ آج ہی ہم سے ملا ہے۔
ورنہ اس سے پہلے اجنبی افراد کی تحویل میں تھے ہم، اور مرشد علی کا سوچ سوچ کر تو میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی بقول فتح خان کے، لیکن وہ مانا نہیں۔ ہمیں براہ راست ڈیوڈ شاہ نے اغوا کرایا ہے، حکیم قادس بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ یہ ڈیوڈ شاہ ہے کس چکر میں؟ یہ تو شاید فتح خان بھی نہیں جانتا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پچھلے کچھ عرصے میں میرا ایمن سے رابطہ ہے، برٹ شاہ کی بیٹی اور ڈیوڈ شاہ کی بھتیجی۔ واقعی؟ کیا وہ تم سے ملی تھی؟ حویلی میں ٹی وی پر میں نے اس کے کئی پروگرام دیکھے تھے۔ نہیں، انٹرنیٹ پر رابطہ ہوا تھا۔ وہ پاکستان آنے والی تھی یا شاید آ چکی ہوگی۔ برطانوی وزارت خارجہ کے توسط سے پاکستانی حکام سے اپنے گمشدہ باپ کی تلاش کے لیے ایک اور کوشش کرنے کی درخواست کی اس نے۔ تم یاد تھے اسے؟ سفیر کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ہم بھولنے والی شے نہیں ہیں پیارے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنی داستان سنانی شروع کی۔ زہرا کا ذکر میں نے مونا کی وجہ سے ذرا احتیاط سے کیا تھا۔ بعد میں جب میں نے خادم حسین کے مارے جانے اور زہرا کے غائب ہونے کا ذکر کیا تو مونا افسردہ ہو گئی۔ وہ میرے سامنے تھی، اس لیے میں اس کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ کاش خادم حسین تیری بات مان کر وہاں سے فوری روانہ ہو جاتا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سنسنی خیز انگلش مووی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آیا تھا۔ بہرحال اب میں ذرا عادی ہو گیا ہوں۔ رات 8 بجے تک میں نے اپنی کہانی مکمل کر لی تھی۔ عادل کی غداری اور پھر موت کا سن کر وہ دنگ رہ گئے۔ سفیر بےتابی سے بولا، یار وسیم ٹھیک ہوگا نا؟ مجھے اس بندے سے نہ جانے کیوں محبت سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے بچا لیا، ورنہ فتح خان اور عادل نے بہت مضبوط جال بچھایا تھا۔ مجھے امید ہے وہ خیریت سے ہوگا۔ وہ عادل کو بے ہوش کر کے سونیا کو نکال لے گیا تھا۔ اللہ کے بعد وہی ہمارے کام آتا رہا ہے۔ ہاں، لیکن ہم اپنی جدوجہد میں کسی شخص پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اپنی جنگ خود لڑنا ہوگی، مرشد علی جیسے شخص سے۔ سفیر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ ہم اس جیسے آدمی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ مرنا تو ہے، پھر ہم کیوں نہ جدوجہد کریں؟ مرشد علی ہمارے جیسا انسان ہے، بلکہ ہمیں اس پر برتری حاصل ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ کیا اس جیسا شخص حق یا ناحق کا مطلب سمجھتا ہے؟ سفیر، جب معاملہ زندگی اور موت کا آتا ہے نا تو سب سے کمزور انسان وہ نکلتا ہے جس کا ضمیر کمزور ہو۔ مرشد علی جیسے افراد کے پاس تو سرے سے ضمیر ہی نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے مرشد علی بہت کمزور ہے، بشرطے کہ ہم اسے یقین دلا دیں کہ ہم اس کے خلاف آخری حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یعنی مارنے کو تیار ہیں؟ بالکل۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہ یقین ہم اسے کیسے دلائیں گے جبکہ ہم تو یہاں خود فتح خان کی قید میں ہیں؟ دیکھو صفی، کوئی بھی عمل سے پہلے صرف ایک خیال ہوتا ہے۔ ہم آج سوچیں گے تو کل عمل کریں گے نا، اور ممکن ہے ہمیں یہ بات بتانے کا موقع ہی مل جائے۔ اس کے بعد یار کچھ مستقبل کے لیے بھی چھوڑ دو۔ پر بات حلق سے نہیں اتر رہی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم فتح خان سے چھٹکارا پاتے ملک سے باہر نکل جانا، کیونکہ اس صورت میں تم دونوں آزاد فضا میں سانس لے سکو گے۔ میرا لہجہ سرد تھا۔ سفیر، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم شوبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ تم نے پوری بات سنی نہیں اور بحث کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد مونا نے اسے بے بھاؤ کی سنائی، یہاں تک کہ مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ ارے بس کر دو بھائی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ چپ رہیں، بجائے ایسے کچھ کہنے کے الٹا شہ دے رہے ہیں۔ غصے میں وہ آپ جناب پر اتر آئی۔ کتنی آسانی سے کہتی آپ نے کہ ہم باہر چلے جائیں آپ کو چھوڑ کر۔ سوری، خدا کی قسم میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ سفیر اس بار زیادہ شرمندگی سے بولا۔ مونا جواب دینے کے بجائے سلاخوں سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ اس بار میں بھی بوکھلا گیا۔ او بابا، مونا، الو کی پٹھی، دیکھو تم نے رونا بند نہیں کیا نا تو میں یہ سلاخیں توڑ دوں گا۔ سلاخیں بہت مضبوط ہیں۔ مونا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ سفیر جذباتی لہجے میں بولا، تمہاری قسم، ہم شوبی کا ساتھ دیں گے۔ فتح یا موت، دونوں میں سے ایک شے ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ مرشد علی جیسے لوگ اوپر سے پہاڑ نظر آتے ہیں پر اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بمشکل مونا کا موڈ ہم نے بحال کیا۔ ابھی ہم نے باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہی تھا کہ گلے خان نازل ہوا۔ اس نے کھانے کی 3 عدد تھالیاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان میں خمیری روٹی اور بھنا ہوا بھیڑ کا گوشت تھا، ساتھ میں پانی کی 3 عدد پیٹ بوتلیں تھیں۔ اس نے تھالیاں سلاخوں کے نچلے حصے سے اندر سرکا دی۔ کانا کالو، ہم 1 گھنٹہ بعد آئے گا، لیٹرین لے جانے کا واسطہ۔ میرا پیٹ قطعی خالی تھا، اس لیے میں نے تکلف سے کام نہیں لیا۔ وہ دونوں بھی کھانے لگے۔ مونا بولی، پتہ نہیں یہاں کے پانی کی تاثیر ہے یا آب و ہوا کا اثر، بھوک کھل کر لگتی ہے، حالانکہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں۔ غلط، میں سارا دن آرام ہی نہیں کرتا بلکہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، سفیر نے نوالہ چباتے ہوئے کہا۔ کھانا معقول مقدار میں تھا، اسی لیے پیٹ کے ساتھ نیت بھی بھر گئی، پھر لذیذ بھی تھا۔ اس میں پہاڑی کھانوں والی سادگی اور لذت تھی، لیکن یہ امیروں والا کھانا تھا۔ یہاں گوشت دولت مند لوگ کھاتے ہیں۔ 10 بجے گلے خان آیا اور سب سے پہلے مونا کی کوٹری کا دروازہ کھولا۔ وہ اسے اوپر لے گیا۔ میرے اندر اندیشے سرسرانے لگے، مگر یہ اندیشے میں نے اپنے اندر تک ہی رکھے۔ 15 منٹ بعد مونا کی واپسی ہوئی۔
میں نے سکون کا سانس لیا. گل خان نے اگلا دروازہ میری کوٹری کا کھولا اور غرا کے بولا, جلدی چلو. میں اوپر آیا. کوٹھی کے حصے میں شاید ملازمین کے لیے باتھ روم اور لیٹرین بنے تھے. یہ بھی صاف ستھری حالت میں تھے, لیکن اس جگہ کے شائع نشان نہیں تھے کہ جس گیلری سے گزر کر تہخانے تک رسائی حاصل کی جاتی تھی. یہ لیٹرین اور باتھ روم اس کے دائیں جانب ایک اور راہداری کے آخری میں تھے. وہ حصہ ملازمین کے لیے مخصوص لگ رہا تھا. میں باہر آیا تو گل خان مستعد تھا. مجھے شرارت سوچی. گل خان, اگر میں بھاگ جاؤں تو مجھے کیسے پکڑو گے؟ وہ خلاف توقع مسکرا دیا. کچھ نہیں کرے گا, تم بھاگ جاؤ. میں بھاگ جاؤں؟ میں دنگ رہ گیا. ہاں, باہر جانے کا راستہ معلوم ہے تم کو؟ میں نے کھوجتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. تم پیچھے سے گولی مار دو گے؟ نہیں مارے گا یار. اگر مارتی تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ اس نے سوچا اور اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کا میگزین الگ کر دیا. اس نے میگزین میری طرف بڑھایا. چلو اب جاؤ. میں میگزین لیتے ہی باہر والے دروازے کی طرف لپکا. اگر اس کے پاس دوسرا میگزین تھا تب بھی اسے لگانے میں کچھ وقت تو لگتا. میں نے گیلری کے ساتھ ساتھ مڑتے ہوئے پیچھے دیکھا. وہ خرامہ چلتا ہوا آ رہا تھا اور اس کا اطمینان ظاہر ہے بے سبب نہ تھا. میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر ایسے کون سے انتظامات ہیں جن کے بل بوتے پر یہ اتنا مطمئن ہے. جیسے ہی میں نے باہر پورچ میں کھلنے والا دروازہ کھولا, وہاں موجود سیاہ بالوں کا ڈھیر غراتا ہوا میری طرف لپکا. اگر میں نے دروازہ بند کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی ہوتی تو کتا اندر گھس آتا. یہ جہازی سائز کتا تھا اور جسے بھنگوڑتا اسے کتے کے کانٹے کے انجیکشن بھی لگوانے نہیں پڑتے. اسے صرف پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش آتی ہوگی. کتا کسی بلڈوزر کی طرح دروازے سے ٹکرایا تھا. اگر کنڈی نہ لگی ہوتی تو میں اسے کسی صورت روک نہیں سکتا تھا. میں نے ہانپتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دروازہ بے حد ٹھوس اور مضبوط لکڑی کا بنا تھا. گل خان پیچھے کھڑا ہنس رہا تھا. پھر وہ بلند آواز سے بولا, فرنگی بھاگ جا. یہ فرنگی ہے؟ اتنا کالا اور جسیم, اسے تو ویسٹ انڈین کہنا چاہیے. شکر ہے میں نے دروازہ فوراً بند کر دیا. تمہارا قسمت, فرنگی فرار کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو مار چکا ہے. لاش کا بھی ٹکڑا کر دیتا ہے, مشکل سے چھوڑتا ہے. باہر گئی ہے؟ نہیں, اس کا دوسرا بھائی بھی ہے, وہ پچھلی طرف ہوتا ہے, روسی. فرنگی اور روسی اچھے نام ہیں. یہ لوگ بھی ہمارے سابق حکمرانوں کے نام پر اپنے کتوں کے نام رکھتے تھے, اسی واسطے ہم نے بھی ان کا نام رکھا ہے. گل خان نے میگزین کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. برام کو یہ کتا لوگ بہت پیارا ہے, اتنا سا تھا جب ہم نے ان دونوں کو پالا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور میگزین لے کر جیب میں رکھ لیا. یہ صرف ام کو پہچانتا ہے, فتح خان کو بھی نہیں. نہیں, خان جی نے کوشش بہت کیا پر فرنگی اور روسی نہیں مانا. ایک بار خان جی نے غصے میں آ کر ان کو گولی مارنے کا سوچا پر ہم پاؤں پڑ گیا اس کے. تم فتح خان کو کب سے جانتے ہو؟ اب چلو, ابھی تمہارا ایک اور ساتھی کو بھی لانا ہے. اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا. ذرا دیر بعد میں اپنی کوٹری میں تھا اور سفیر اس کے ساتھ اوپر جا چکا تھا. اب تک مجھے گل خان کے سوا اس جگہ کوئی اور ملازم نظر نہیں آیا تھا. ویسے بھی فتح خان کہہ چکا تھا کہ اس جگہ کو خفیہ رکھنے کے لیے وہ اب تک کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا, جن میں تازہ اضافہ مجھے یہاں لانے والے 2 افراد تھے. گل خان پر قابو پایا جا سکتا تھا, مسئلہ اس کے بعد باہر جانے کا تھا. مجھے یاد آیا جس وقت مجھے لایا گیا تھا کوٹھی کے باہر کتے نہیں تھے. ممکن ہے دن میں وہ بند رکھے جاتے ہیں اور انہیں صرف رات کو کھولا جاتا ہو. جب گل خان سفیر کو بند کر کے جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا, فتح خان کہاں ہے؟ ہم کو نہیں معلوم. اس نے سپاٹ لہجے میں کہا, مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے. انجی آئے گا تو ہم بتا دے گا اس کو. اس نے کہا اور چلا گیا. تمہیں اس منحوس صورت سے کیا ضروری کام پڑ گیا؟ مونا نے پوچھا. ڈیوڈ شاہ نے میں ایسے قید نہیں کروایا. اس کے پیچھے اس کا کوئی بہت بڑا مفاد ہے, ورنہ وہ اب تک ہمیں مرشد علی کے حوالے کر چکا ہوتا. پر ہم سے اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ شاید تصویر والا معاملہ ہے. حکیم قادس کو بھی اسی نے اغوا کروایا. یہ جان کر تم لوگوں کو حیرت ہوگی کہ جب ہمارے قافلے پر فتح خان اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا تو ان کا مقصد میرا نہیں بلکہ حکیم کا اغوا تھا. میں تو غریبی میں ہاتھ آ گیا. یعنی حکیم اہم شخصیت ہے, پر کس لحاظ سے؟ تم بھول رہے ہو, وہ بعض ایسی دواؤں کا موجد ہے جو بظاہر بیکار ہو جانے والی جسمانی حصوں کو بھی بحال کر دیتی ہیں. میرا ہاتھ اس کا ثبوت ہے. اس کے پاس ایسی دوائیاں بھی ہیں جو گہرے سے گہرے زخم بھی 24 گھنٹے میں بھر دیتی ہیں. تم سوچ سکتے ہو ان دوائیوں کے فارمولے بین الاقوامی سطح پر کس قیمت پر بک سکتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ, وہ تو انمول ہوں گے. ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیاں سے فارمولوں کے عوض منہ مانگے دام دینے کو تیار ہوں گی. سفیر بے ساختہ بولا. اس نقطہ نظر سے سوچا جائے تو حکیم قادس کا اغوا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس نے ہمیں کیوں اغوا کرایا یہ فی الحال میری سمجھ سے باہر ہے. مونا کسی سوچ میں گم تھی. سفیر نے اسے چھیڑا. کیا بات ہے, کھوئے کھوئے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. بہت زبان چلنے لگی تمہاری. بھئی خواتین کی صحبت کا لازمی اثر یہی ہو سکتا ہے. مونا سیریس ہو گئی. سفیر, اگر ڈیوڈ نے ہمیں مرشد کے حوالے کر دیا تو؟ میں اور سفیر ایک دم چپ ہو گئے.
در حقیقت یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا، لیکن اس کا ہم میں سے کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد سفیر نے ڈوبے لہجے میں کہا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسے کون روک سکتا ہے؟ ہم یہاں بے بس ہیں اور کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے جو ہمیں چھڑانے کی کوشش کرے۔ تو تم بتاؤ نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سفیر جھنجھلا گیا۔ نہیں سفیر، مونا نے اچھا سوال کیا ہے۔ اگر ہمیں مستقبل میں مرشد علی کے حوالے کر دیا گیا تب ہم کیا کریں گے؟ اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ڈیوڈ شاہ نے ہمارا اچار تو ڈالنا نہیں ہے۔ جب اس کا کام نکل جائے گا تو اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ مرشد علی کو خوش کر دے اور اس کی وفاداری کے صلے میں ہمیں اس کے حوالے کر دے۔ سوال وہی ہے نا، تب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں آرام سے بیٹھنے یا گپوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے رہائی کی تدبیر سوچنی چاہیے۔ یہی میں بھی کہنا چاہتی تھی۔ ممکن ہے یہ وقت گنوا کر ہم پچھتائیں۔ کیا ہم اس موٹے پر قابو نہیں پا سکتے؟ میں نے انہیں اس جگہ کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتا دیا، جس میں گلے خان کے ساتھ 2 عدد گدھے سائز کے کتے بھی شامل تھے۔ یعنی ہمیں 1 عدد گلے خان اور اس کے 2 عدد کتوں سے نمٹنا ہوگا۔ ممکن ہے دن میں کتے بند کر دیے جاتے ہوں۔ یہ بتاؤ، تم دونوں کو گلے خان کے علاوہ یہاں کوئی اور نظر نہیں آیا؟ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ہم دن میں گلے خان پر قابو پالیں تو یہاں سے نکلنے کی سبیل ہو سکتی ہے۔ سفیر بولا، ہاں۔ میں نے کہا، گلے خان کتنی بار کھانا دینے آتا ہے؟ 3 بار، دوپہر، صبح اور شام۔ میں نے غور کیا، صبح کے ناشتے سے پہلے بھی اوپر لے جاتا ہے رفع حاجت کے لیے؟ ہاں، اور جس وقت ہمیں باہر نکالتا ہے نا، بس اسی وقت موقع پا کر ہم اسے قابو کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں نے کہا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ سمجھ لو ہمارے پاس اس کام کے لیے 2 دن ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا نا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ 2 دن؟ وہ کیسے؟ ارے بابا سمجھا کرو، یہ سمجھ کر کام کرنا کہ بس اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ مگر خمار گندم نے مجھے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہ دیا اور میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سردی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بستر کے جس حصے پر میں سو رہا تھا بس وہی گرم تھا، باقی جیسے برف کی سل بن گیا تھا۔ کروٹ بدلتا تو اچھل جاتا تھا۔ تنگ آ کر میں اٹھ گیا اور کمبل اڑ کر کوٹری میں چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے سفیر کی آواز آئی، تو بھی اٹھ گیا؟ ہاں یار، بڑی خوفناک سردی ہے۔ میری تو بستر سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ مونا کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد میں نے کمبل اتار پھینکا اور وہ ایکسرسائز کرنے لگا جو اس 10 بائی 8 فٹ کی کوٹری میں ممکن تھی۔ سفیر کی کوٹری سے بھی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں، وہ بھی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ مونا نے کہا، مہربانی کر کے آپ حضرات اپنے کمبل میری طرف پھینک دیں تاکہ میں کچھ دیر اور سو سکوں۔ میں نے اپنا کمبل طے کیا اور سلاخوں سے ہاتھ نکال کر مونا کو پکڑا دیا۔ البتہ سفیر نے صاف انکار کر دیا، ابھی میں کمبل اوڑوں گا، اس لیے معذرت۔ شوبی، دیکھی تم نے ساتھ میں کی خود غرضی؟ مونا نے چڑھ کر کہا اور کمبل میں روپوش ہو گئی۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل ورزش کرنے سے جسم گرم ہو گیا تھا۔ ویسے بھی صبح کا آغاز تھا، اس لیے سردی کی شدت کم ہوتی جا رہی تھی۔ مونا نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس علاقے میں پانی یا آب و ہوا میں ایسی کوئی بات تھی کہ کھایا پیا فوراً ہضم ہو جاتا تھا۔ رات کو میں نے ڈٹ کر کھایا تھا اور صبح تک پیٹ خالی لگ رہا تھا۔ رہی صحیح کسر ورزش نے پوری کر دی تھی۔ میں نے سفیر سے پوچھا، گلے خان ناشتہ کب تک لاتا ہے؟ 9 بجے۔ یعنی پورا گھنٹہ باقی ہے؟ کچھ سوچا تو نے؟ یار کچھ پیٹ میں جائے گا تو سمجھ آئے گی نا۔ وہ جو تم فتح خان سے ملنے کے لیے کہہ رہے تھے، اس کے لیے میرے پاس کچھ خاص اطلاعات ہیں۔ میں نے سفیر کی بات کاٹی۔ کچھ دیر بعد مونا بھی اٹھ گئی۔ وہ دونوں یہاں سے فرار کے بارے میں بات کرتے رہے اور میں ہوں ہاں کر کے انہیں ٹالتا رہا۔ 8:30 بجے گلے خان نیچے آیا اور یکے بعد دیگرے مونا اور سفیر کو اوپر لے گیا۔ آخر میں میری باری آئی، لیکن جب میں باتھ روم سے نکلا تو وہ مجھے تہخانے میں لے جانے کے بجائے کوٹھی کے کمرے میں لایا۔ دبیز قالین کے ساتھ ایک کونے میں جلتے آتش دان کی وجہ سے کمرے میں خوشگوار حرارت رچی ہوئی تھی۔ فتح خان قالین پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے فٹ پر اونچی چوکی پر پرتکلف ناشتہ رکھا تھا۔ آؤ شہباز خان، ناشتہ کرو۔ خیریت؟ اتنی خاطر تواضع؟ کہیں تم نے مجھے سفر آخرت پر روانہ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ وہ نہیں بھائی، شہباز خان، فتح خان تمہیں کم سے کم دھوکے سے نہیں مارے گا، جب بھی مارے گا نا بتا کر مارے گا۔ میں چوکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ عنایت صرف مجھ پر ہی کیوں؟ تہخانے میں میرے 2 ساتھی اور بھی تو ہیں، ان کو بھی ناشتہ دیا جا رہا ہے۔ یہی ناشتہ دے رہے ہو؟ اگر نہیں تو میرے لیے وہی ناشتہ منگواؤ جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ تم ان کے چکروں میں مت پڑو۔ کام بتاؤ، کام کس لیے بلایا مجھے؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، شہباز تمہارے ساتھیوں کو بھی یہ ناشتہ مل جائے گا، میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے مناسب جانا کہ ناشتہ کر لوں۔ فتح خان نے یقیناً کسی خاص مقصد کے تحت مجھے بلوایا تھا۔ ناشتے میں پراٹھے، دیسی انڈے، ابلے اور تلے ہوئے دونوں طرح کے، مکھن اور سوجی کا حلوہ تھا، شہد اور میٹھی سوئیاں بھی تھیں۔ میں نے سب چیزوں سے انصاف کیا۔ آخر میں الائچی والا سبز قہوہ آیا۔ فتح خان بظاہر غیر مسلح نظر آ رہا تھا،
لیکن مجھے پورا یقین تھا چوکی تلے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ہتھیار رکھا ہوگا. کئی بار میرے جی میں کہ اچانک چوکی الٹ کر اس ہتھیار پر قبضہ کر لوں، لیکن ہر بار اس خیال نے روک لیا کہ اگر وہاں ہتھیار نہ ہوا تو. یہ تو طے تھا کہ فتح خان کسی پر اعتماد کرنے والا شخص نہیں تھا. قہوہ پینے کے دوران اس نے ایک چھوٹے سے واکی ٹاکی سیٹ پر گلے خان سے کہا، نیچے والوں کو بھی یہی ناشتہ دو. تمہارے ٹھاٹ باٹ تو متاثر کن ہے، ورنہ ایک زمانے میں تم عمر دراز کے ملازموں میں شمار ہوتے تھے. ہر آدمی کو ترقی کا حق ہے، ممکن ہے کل عمر دراز کا اولاد میرا اولاد کا ملازم ہو. وہ مسکرا دیا، عین ممکن ہے. تمہارے پاس میرے لیے کون سی اطلاع ہے؟ اس نے اچانک پوچھا. میرے پاس؟ میں نے کب کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی اطلاع ہے؟ تم نے مجھے نہیں کہا تھا لیکن کہیں اور کہا تھا. فتح خان نے ایک مختصر سا ڈیجیٹل ریکارڈر میرے سامنے رکھ کر اس کا پلے کا بٹن دبا دیا. چند سیکنڈ بعد میری آواز سنائی دی جب میں سفیر سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس فتح خان کے لیے اہم اطلاع ہے. اس نے بٹن دبا کر ریکارڈر آف کر دیا. اب بولو. تو تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ نہیں، یہ خود بخود ریکارڈنگ ہوتا ہے، میں آ کر سن لیتا ہوں. اچھا، تو تہخانے میں خفیہ مائکس لگے ہوئے؟ مجھے پہلی شبہ تھا اور میں نے اطلاع والی بات اسی لیے کی تھی. اب میرے کو بے وقوف مت بناؤ. تمہیں کہاں سے شبہ ہونے لگا؟ اب تم بتانا نہیں چاہ رہے. فرض کرو ایسا ہی ہے، تم نے مجھے قید کر رکھا ہے تو میں تمہیں سب کچھ کیوں بتاؤں؟ اگر تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا چمڑی بچانا چاہتے ہو نا تو ضرور بتاؤ گے. تم خود سوچ لو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. فتح خان، مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو کس نیت سے پکڑا ہے اور ہمارے بارے میں تمہارے کیا عزائم ہے، لیکن تم نے ہمیں آرام سے رکھا ہے اور اب تک کوئی تکلیف نہیں دی، ہماری تذلیل نہیں کی. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں. کیا بات ہے؟ برڈ شاہ کی بیٹی ایمن شاہ تمہیں یاد ہوگی، اس نے برطانوی وزارت خارجہ کی مدد سے پاکستان میں اپنے باپ کی گمشدگی کا مردہ کیس پھر سے کھلوایا ہے اور اس کیس میں تم نامزد ملزم ہو. ایک لمحے کے لیے فتح خان کے چہرے پر تشویش لہرائی. وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پولیس خانہ پوری کر کے پھر کیس بند کر دے گا. میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ممکن ہے کوئی پروگرس ہو ہی جائے. ہوگی بھی تو دیکھا جائے گا. فتح خان، وہ جواہرات بہت قیمتی تھے کیا؟ مطلب کیا تمہارا؟ مطلب یہ کہ تم برڈ شاہ کو اتنی آسانی سے نہیں مار سکتے. ان جواہرات کا پتہ صرف وہی جانتا تھا. فتح خان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم نے برڈ شاہ کو قید کر لیا ہوگا اور اسے جواہرات کا پتہ پوچھتے رہے ہوگے. تم نے ٹھیک کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا. اگرچہ میں کچھ دیر پہلے اپنا خیال ظاہر کر چکا تھا، لیکن فتح خان کے اقرار نے مجھے دم بخود کر دیا تھا. خاصی دیر بعد میں بولا، یعنی برڈ شاہ آج بھی زندہ ہے؟ اس نے سر ہلایا. میرے پاس. پاگل ہو گیا، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی 3 دن کانا نہیں کھاتا، کبھی سارا دن کانا مانگتا ہے. تم نے اس پر تشدد کیا ہوگا؟ کیا تھا، پر اتنا بھی نہیں کہ وہ پاگل ہو جائے. پاگل تو وہ 2 سال بعد ہوا تھا. اور وہ اتنے سالوں سے تمہاری قید میں ہے؟ ہاں، میں نے اسے آرام سے رکھا ہے. حیرت ہے، وہ تمہارے قبضے میں ہے اور اتنے سال سے ہے اور تم اس سے ایک بات نہ اگلوا سکے. یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی. میں نے ہر ممکن کوشش کیا. ایک بار تو وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا. خدا کا قسم، میں نے اپنی زندگی میں اتنا ضدی آدمی نہیں دیکھا. کیا وہ مزید تشدد سے بچنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے؟ ممکن ہے، لیکن میں خطرہ مول نہیں لے سکتا. اگر وہ سچ مچ پاگل ہوگا نا تو ہیرے ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیا یہ بات یقینی کہ ہیرے اسی مقام پر ہیں جہاں برٹ نے چھپائے تھے؟ اس وادی میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آیا. حکومت نے جنگل کاٹنے پر پابندی لگا دی ہے. اب وہاں سوائے چرواہوں کے اور کوئی نہیں ہے، اور وہ چرواہے یقیناً تمہارے آدمی ہوں گے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. میں خطرہ نہیں لے سکتا تھا کہ کوئی اور اس طرف آئے. ہیرے اتفاق سے بھی کسی کو مل سکتے ہیں. اس معاملے میں تمہارے آدمیوں کی نیت بھی تو خراب ہو سکتی ہے. ممکن ہے ہیرے کسی کو مل جائیں اور وہ خاموشی سے انہیں ہضم کر لے. نہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. ان کو اپنا انجام معلوم ہے. فتح خان، اتنی بڑی دولت کی خاطر آدمی اپنے باپ کی پرواہ نہ کرے، اپنے دین ایمان کی پرواہ نہ کرے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ خیر، آج کل ان کی مالیت کیا ہوگی؟ کم سے کم 20 کروڑ امریکی ڈالرز. اوہ، یعنی 12 ارب روپے. ممکن ہے اس سے زیادہ ہی ہو. تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. لے چلو، قیدی ہوں میں تمہارا. نہیں، اس معاملے میں مجھے تمہارا مدد درکار ہے. یعنی تم چاہتے ہو کہ میں برڈ شاہ کے پاس جاؤں اور اسے ہیرو کے جائے وقوع کو گلوانے کی کوشش کروں؟ تم ذہین آدمی ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا. تم اس سے بات کرو، اس کا بیٹی کے بارے میں بتاؤ. ممکن ہے وہ ہیرو والی جگہ کے بارے میں کچھ بکتے. کوشش کروں گا، لیکن فتح خان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ وہ بیٹی کا سن کر ہیرو والی جگہ کا بتا دے گا. کیا اسے اپنا بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ وہ ملنا نہیں چاہتا اس سے؟
اسے بیٹی سے محبت ہے اور وہ اس سے ملنا بھی چاہتا ہوگا، لیکن اسے سب سے زیادہ خطرہ اپنی جان کا ہوگا، تبھی اس نے تمہیں ہیرو والی جگہ کا نہیں بتایا۔ اسے بجا طور پر خطرہ ہوگا کہ جیسے ہیرے تمہارے ہاتھ آئے تم اسے مار دو گے۔ شروع میں میرا یہی ارادہ تھا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے، ہیرے ملتے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہاں سے؟ کہاں؟ اس ملک سے چلا جاؤں گا، ہیرے یورپ کی کسی پارٹی کو بیچ دوں گا اور خود سینٹرل ایشیا کے کسی ملک میں جائیداد خرید کر مزے سے رہوں گا، بشرطے کہ برڈ شاہ اپنے حواسوں میں ہو اور ہیرے تمہارے حوالے کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہ کام تمہیں کرنا ہی ہوگا شہباز خان۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ورنہ؟ تم جانتا ہے تمہارا دو ساتھی میرے پاس ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایسا ہی سمجھ لو، اگر تم برڈ شاہ سے ہیروں کو جگہ نہ اگلوا سکا نا تو میں لڑکی کو مرشد شاہ کے حوالے کر دے گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے فتح خان؟ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ نہیں کرے گا، بشرطے کہ مجھے ہیرے مل جائیں۔ تم احمقانہ شرط لگا رہے ہو، جو کام تم اتنے سالوں سے نہیں کر سکے وہ میں اتنی جلدی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ مجھے کیوں بتانے لگا؟ بتائے گا، ضرور بتائے گا، جب تم اس کی بیٹی کے بارے میں اسے بتائے گا نا تو وہ ضرور بتائے گا۔ تم کہے گا کہ ایمن شاہ اس کی تلاش میں پاکستان آنے والا ہے، اگر اس نے ہیروں کا پتہ نہیں بتایا تو اس کا بیٹی بھی ادھر آ جائے گا۔ کیا تم ایمن کو بھی اخبار کروا دو گے؟ ضرورت پڑا تو ایسا بھی کرے گا، مگر ابھی تم اسے سمجھاؤ، اپنی بیٹی کو مشکل میں نہ ڈالے، شرافت سے ہیرے میرے حوالے کر دے۔ میں کوشش کروں گا، لیکن تم نے جو دھمکی دی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اگر تم نے مونا کو مرشد علی کے حوالے کر دیا تو؟ میں جانتا ہے، لیکن میں مجبور ہوگا، کیونکہ پھر مجھے ایمن چاہیے ہوگی اور مرشد علی مجھے مونا کے بدلے ایمن لا کر دے گا۔ فتح خان گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا ماہر تھا۔ بظاہر وہ مجھ سے نرمی سے پیش آ رہا تھا، مگر در حقیقت اس نرمی کے پردے میں اپنا کام نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب اس نے مجھے دھمکی دے کر خود کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کے اچھے سلوک اور نرمی کے پس پشت وہ ہیرے تھے جو اسے برڈ شاہ سے حاصل کرنا تھے۔ میں غور کرتا رہا۔ فتح خان کے الفاظ پر مجھے قطعی شبہ نہ تھا، وہ ان افراد میں سے تھا جو اپنے مفاد کے لیے کسی حد سے گزرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے۔ کیا سوچ رہا شہباز خانہ؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کام نکل جانے کے بعد تم ہمیں مرشد علی کے حوالے نہیں کرو گے؟ میں کیا ضمانت دے؟ ویسے بھی مرشد علی میرا یار تھوڑی ہے، مجھے اس سے کوئی کام ہوگا تب میں لڑکی کو اس کے حوالے کرے گا۔ فتح خان، گزشتہ کچھ عرصے میں تم نے جو رنگ دکھائے نا، جس طرح روپ بدلے، تو تم پر اعتبار کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ تم بے شک اعتبار مت کرو، پر یہ کام تیرے کو کرنا پڑے گا، تم اس کے لیے مجبور ہے۔ وہ صحیح بول رہا تھا، میں مجبور تھا۔ وہ مجھے باہر لایا جہاں گلے خان جیپ کی صفائی کرا تھا، اسی جیپ میں مجھے لایا گیا تھا۔ فتح خان نے ایک بڑی سی سیاہ اینک میری طرف بڑھائی۔ اسے پہن لو۔ میں نے اینک پہن لی، جس نے میری آنکھوں کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کانوں کے عقب میں کمانیاں اس طرح پھنس گئی تھی کہ اینک ذرا بھی نہیں ہل رہی تھی، اور اس میں ذرا سا بھی رکھنا نہ تھا۔ گلے خان نے مجھے بازو سے پکڑ کر جیپ کے عقبی حصے میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی میرے برابر میں آ گیا، پھر اس نے سیٹی بجائی۔ فتح خان جلدی سے جیپ میں سوار ہوتے ہوئے غرایا، میرے کو بیٹھنے دے۔ فکر نہ کرو خان، میرے ہوتے ہوئے تم کو کچھ نہیں کہیں گے، اور تو ابھی مر گیا تو کیا میں جیپ میں بیٹھا رہوں گا؟ فتح خان جھنجھلا کر بولا، خان جی، اس صورت میں تمہیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، ان کتوں کے لیے جیپ بھی کھلونا ہے۔ فتح خان نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی، غالباً گیٹ پر روکی۔ گلے خان نے اتر کر گیٹ کھولا اور جیپ کے باہر آنے پر بند کر دیا۔ کسی کتے کو اشکارتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا۔ جب تک ہم نہیں آئیں گے نہ تو کوٹھی سے باہر جا سکتا ہے کوئی، اور نہ اندر آ سکتا ہے۔ فتح خان نے کہا، اگر تمہارے اندیشے کے مطابق گلے خان کسی وجہ سے مر گیا تب واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ میرے کو کیا ہوگا؟ گلے خان خفگی سے بولا، تمہاری جسامت دیکھ کر دل کے دورے کی توقع کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ناگہانی انتقال کی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور سے اس پیشے میں۔ اور بکواس بند کرو۔ گلے خان غرایا۔ اسی لمحے جیپ نے ناک کے بل اترنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سامنے سے لڑک کر ونڈ شیلڈز توڑ کر جیپ کے سامنے جا پڑیں گے۔ خدا خدا کر کے جیپ سیدھی ہوئی۔ فتح خان، ہمیں کہاں جانا ہے؟ زیادہ دور نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جیپ سڑک چھوڑ کر کچے اور پتھریلے راستوں پر اتر آئی تھی۔ میں کچھ اس طرح حرکت کر رہا تھا جیسے مجھے کسی کنکریٹ مکسر میں ڈال کر ہلایا جا رہا ہو۔ میرے گلے خان پر گرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب گلے خان جیپ کی حرکت کے نتیجے میں میرے اوپر آتا تھا تو مجھے بند آنکھوں سے دن میں تارے نظر آ جاتے تھے۔ یہ بےہودہ اور اذیت ناک سفر کو 1 گھنٹہ جاری رہا، پھر جیپ رک گئی۔ گلے خان پہلے اترا، پھر اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے اتارا۔ اس طرح بازو پکڑتے ہوئے مجھے کسی بند جگہ پر لے گیا، کیونکہ اس جگہ بند رہنے والی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔
مجھے فتح خان کی آواز آئی. وہ پوچھ رہا تھا کسی سے, بھٹا کیسا ہے؟ سو رہا ہے. سو رہا ہے؟ کل رات بھر سوتا رہا. کسی نے نسوانی لہجے میں کہا, مگر آواز مردانہ تھی. وہ یقیناً برڈ شاہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. کسی نے میری آنکھوں سے اینک کھینچ لی. یہ عجیب سا شخص تھا, گٹھا ہوا مضبوط جسم, لیکن چہرے پر نسوانی خد و خال کے ساتھ نسوانی ہی تاثرات بھی تھے. رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو گئی جب اس نے لہک کر کہا, اے قربان جاؤں سونے, کیسے ہاتھ لگے خان جی کے؟ یہی سوال میں بھی کر سکتا ہوں. میں نے اس کا جائزہ لے کر پوچھا. یہ جگہ کچی مٹی کی دیواروں پر مشتمل تھی, جس پر لکڑی کی چھت تھی. لکڑیوں کے اوپر مٹی کی لپائی کی گئی تھی. ایک طرف لکڑی کی مشل روشن تھی, جسے شاید چربی میں بھگویا گیا تھا, کیونکہ نہایت ناگوار بو اٹھ رہی تھی. اگر برڈ گزشتہ 11 برسوں سے ایسی جگہ قید تھا تو سچ مچ اس کا دماغی توازن متاثر ہو سکتا تھا. یہ جگہ کسی مہذب انسان کے رہنے کے قابل نہیں تھی. فتح خان میرے پاس آیا. وہ سو رہا ہے, میں تمہیں یہاں چھوڑ جائے گا. اب یہ تم پر ہے, تم اسے کتنی دیر میں اپنی راہ پر لگاتے ہو. یہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ ہاں, اور تمہارے پاس صرف 2 دن ہے. فتح خان کے لہجے میں رکھائی آ گئی. 2 دن بعد تم مجھے واپس لے جاؤ گے؟ ہاں, اور مونا کو مرشد علی کے حوالے کر دے گا. یہ ایک طرح کی دھمکی تھی. پھر اس نے عورت نما مرد یا مرد نما عورت سے کہا, اے مقدر, اسے بھی اس کے پاس لے جا. پوری دیکھ بھال کرنا, خطرناک آدمی ہے, کئی قتل کر چکا ہے. بھاگ گیا نا تو تیری خیر نہیں ہوگی. فکر مت کرو خان جی, بندی کے ہوتے ہوئے اس کی روح ہی جا سکتی ہے یہاں سے. میرے ساتھی تمہارے قبضے میں ہے, میں انہیں بھلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ شہباز, بے وقوف کسی اور کو بنانا, پر یاد رکھنا اگر تم نے بھاگنے کا کوشش کیا نا تو یہ بات تمہارے ساتھیوں کے حق میں بہت بری ہوگی. تم سوچ سکتے ہو ان کے ساتھ میں کیا سلوک کر سکتا ہوں. ہاں, اس لیے میں فرار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کروں گا. مقدر, جس کا اپنا مقدر درست نہیں لگ رہا تھا, گلے خان کے ساتھ مجھے برڈ شاہ کے قید خانے تک چھوڑنے آیا. اوپر کی کچی کوٹری کے مقابلے میں اندر پختہ قید خانہ تھا, جسے سلاخوں کی مدد سے تیار کیا گیا تھا. اندر گھاس کے ڈھیر پر ایک میلا کچیلا ڈھیر پڑا تھا. دیوار پر وہی بدبودار مشل جل رہی تھی, لیکن یہ قید خانے سے باہر تھی. اندر فضلے کا تعفن نہیں تھا. اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہاں اس کا کوئی معقول بندوبست تھا. لوہے کا دروازہ کھول کر مقدر نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا. میں جیسے ہی اندر گیا, وہ دروازے کو تالا لگا کر رخصت ہو گئے. فرش پر خشک گھاس کے ڈھیر تھے, اور ان کی وجہ سے یہاں پر سردی معقول حد تک کم تھی. میں نے ایک طرف گھاس جمع کی اور اسے بستر کی شکل دے کر اس پر بیٹھ گیا. سرد علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کا امکان کم ہی تھا کہ گھاس میں پسو یا اس قبیل کے زہریلے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہوں. میں سوچ رہا تھا فتح خان نے مجھے کس چکر میں ڈال دیا ہے. شاید مجھے اور میرے ساتھیوں کو اغوا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا, اور ڈیوڈ شاہ کا نام وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے لے رہا تھا. مجھے بہر صورت برڈ شاہ سے ہیرو کا پتہ اگلوانا تھا. میں کسی صورت اپنے ساتھیوں کا مرشد علی کے قبضے میں جانا گوارا نہیں کر سکتا تھا. مجھے معلوم تھا وہ ہمارے خون کا پیاسا ہے. بھائی کی مستقل معذوری کے امکانوں سے چراغ پا کر دیا تھا. میں سوچنے لگا کہ برڈ شاہ کے ساتھ کیسا طرز عمل اختیار کروں. خاص غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بے نیازی کا رویہ اپنانا ہوگا. برڈ شاہ کو پہچاننے سے گریز کرنا ہوگا, شاید اس طرح وہ کھل جائے. ورنہ اگر وہ پاگل پن کا ڈھونگ رچا رہا تھا تو کسی صورت میرے سامنے نہیں کھلتا. یہ فیصلہ کر کے میں گھاس پر دراز ہو گیا تھا. اب مجھے انتظار کرنا تھا کہ وہ کب جاگتا ہے, تاکہ میں اپنی اداکاری کا آغاز کروں. وقت گزرا تھا اور برڈ شاہ جاگنے کا نام نہیں لے رہا تھا. 2 گھنٹے بعد تنگ آ کر خود میں نے اسے اٹھانے کا فیصلہ کیا, لیکن طریقہ بلا واسطہ استعمال کیا. میں نے سلاخیں تھام کر مرحوم اداکاروں سلطان راہی اور محمد علی کے ملے جلے انداز میں ڈائلاگ بولنے شروع کر دیے. فتح خان اور اس کے چیلوں کو للکارنے کے ساتھ ان کی ایسی کم تیسی کرنے کا دعویٰ بھی کرنے لگا. اتنا واویلا سن کر قبر کے مردے اور سنیما گھروں میں سوئے تماشائی تک جاگ جاتے تھے, تو برڈ شاہ کیسے نہ اٹھتا. اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھا, پھر چند چیخیں ماری اور پھر قہقہے لگانے لگا. اس بار میں نے بھی بوکھلانے کی اداکاری کی. مجھے نکالو یہاں سے, سور کے بچوں, اپنے پاگل باپ کے ساتھ بند کر دیا مجھے. پاگل ہوگا تو. عقب سے برڈ شاہ اردو میں دھاڑا. میں نے مڑ کر ڈرے انداز میں اس کی طرف دیکھا. بے تحاشا بڑے بال, داڑھی اور مونچھوں کے ساتھ وہ زمانہ قبل از انسانیت کا کوئی وحشی لگ رہا تھا. اس کے جسم پر چیتھڑے جھول رہے تھے. ویسے اس نے پتلون اور قمیص کے اوپر لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی, لیکن کوئی شے سلامت نہ تھی. اس کے پیروں میں مقامی طرز کے چمڑے کے جوتے تھے. کیا تمہیں بھی انہوں نے پکڑ رکھا ہے؟ انہوں نے نہیں, میں نے انہیں قید کر رکھا ہے. تم پاگل ہو, میرے پاس مت آنا. میں پاگل نہیں ہوں. اس بار اس نے نرمی سے کہا, لیکن یہ تمہیں کیوں پکڑنا ہے؟ فتح خان سے میری پرانی دشمنی ہے. 11 سال سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. 11 سال سے؟ میں بھی اتنے عرصے سے قید میں ہوں. غیر ارادی طور پر وہ انگریزی بول گیا. میرے خدا, تم 11 سال سے یہاں ہو, لیکن کیوں؟ فتح خان نے تمہیں اس طرح قید کیوں کر رکھا ہے؟ لمبی کہانی ہے,
اور تمہیں کیوں لایا ہے؟ پتہ نہیں، 11 سال پہلے پاکستان کے شمالی علاقے کی سیر کرنے کے لیے آیا تھا، اتفاق سے فتح خان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ تم شاید انگریز ہو، لہجے سے بھی لگتے ہو۔ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی جاتے ہوئے تمہیں یہاں بھول گئی تھی؟ بکو مت، میں اتنا عمر رسیدہ نہیں ہوں۔ تم کیسے انگریز ہو؟ تعارف کرائے بغیر بات کر رہے ہو؟ میں نے تو سنا ہے انگریز بغیر تعارف کے گالی کا جواب بھی نہیں دیتے۔ برٹ شاہ؟ برٹ شاہ؟ میں نے یوں کہا جیسے مجھے نام جانا پہچانا لگ رہا ہوں۔ پھر میں اچھل پڑا۔ او مائی گاڈ، تم ایمن شاہ کے باپ ہو؟ تبھی تو میں کہوں کہ تم مجھے جانے پہچانے سے کیوں لگ رہے ہو؟ مجھے پہچانا؟ میں شہباز ملک ہوں۔ شہباز ملک؟ اس نے چونک کر کہا، پھر اضطراری انداز میں بولا، تم ایمن کو جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں، میں ہی تو اسے پہاڑوں سے نکال کر لے کر گیا تھا۔ بہت دنوں تک تمہاری تلاش کی جاتی رہی، پھر ایمن مایوس ہو کر اپنے وطن چلی گئی۔ پچھلے دنوں میرا اس سے رابطہ تھا کہ کیسی ہے میری بچی، میری ایمن؟ ٹھیک ہے، صحافی بن گئی ہے، ایک ٹی وی چینل پر کام کرتی ہے۔ اس نے وزارت داخلہ کے توسط سے یہاں تمہارا کیس ری اوپن کرایا ہے۔ بیکار ہے، یہ لوگ مجھے پہلے تلاش نہ کر سکے تو اب کیسے تلاش کر لیں گے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن فتح خان نے تمہیں کیوں قید کر رکھا ہے؟ تمہارے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس نے تمہیں قتل کر دیا ہے۔ برٹ شاہ نے محتاط نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا اور میرے پاس سرک آیا۔ تم بھول رہے ہو، میں نے وہ ہیرے چھپا دیے تھے جن کے پیچھے فتح خان پاگل ہو رہا تھا۔ تو اس نے اتنے عرصے سے تمہیں ہیروں کی خاطر قید کر رکھا ہے؟ ہاں، وہ مجھ سے اب بھی ہیروں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور تم نے ہیروں کی خاطر اتنی لمبی قید کاٹی، اس طرح غیر انسانی حالات میں؟ ہیروں کی خاطر نہیں، اس نے سرگوشی میں کہا، اپنی جان بچانے کے لیے۔ جس دن فتح خان کو وہ ہیرے مل گئے نا، وہ زمین سے ہیرے نکال کر ان کی جگہ مجھے دفن کر دے گا۔ میں اس پر بالکل بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ خلاف توقع برٹ شاہ بہت جلدی کھل گیا اور اس نے میرے اندازوں کی تائید بھی کر دی۔ وہ صرف جان بچانے کے لیے منہ بند رکھے ہوا تھا۔ اب تک اس نے اذیتیں اور یہ خوفناک قید بھی برداشت کر لی تھی۔ تم پاگل بنے ہوئے تھے؟ ہاں، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے لہجے میں شک نمایاں تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ جو مرد نما عورت مجھے یہاں قید کر کے گیا نا، اس نے بتایا تھا۔ مقدر؟ بہت ظالم آدمی ہے وہ۔ شروع میں اس نے مجھ پر وحشیانہ تشدد کیا، میری پشت داغدار کر دی۔ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے مجھے پاگل بننا پڑا، تب کہیں جا کر اس سے جان چھوٹی۔ سوال یہ کہ فتح خان نے مجھے کیوں پکڑوایا؟ خاصے عرصے سے میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی اس وادی سے نکلنے کے بعد ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ وہ شاید تمہیں ہیروں کے لیے لائے۔ یقین کرو، وہ ان ہیروں کے پیچھے اتنا پاگل ہے کہ اسے ساری دنیا کو قتل کرنا پڑا نا تو وہ کر دے گا۔ یعنی میں ہیرے تم سے لے کر اسے دے دوں، لیکن تم مجھے وہ ہیرے کیوں دینے لگے؟ فتح خان بہت مکار ہے، شاید تمہارے ذریعے وہ اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ میں سچ مچ پاگل ہوا ہوں یا بنا ہوا ہوں۔ او مائی گاڈ، شاید اس نے یہاں کو خفیہ حالت چھپایا ہو جو ہماری بات اس تک پہنچا رہا ہو۔ میں نے بے وقوفی کر دی۔ میرا خیال ہے ایسا کوئی آلہ نہیں ہے، اس جگہ ویسے بھی بجلی نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ فتح خان نے ہماری گفتگو سننے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر رکھا ہوگا، مگر برٹ شاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ تو تم اسے نہیں جانتے تم اسے؟ فرض کرو وہ ہماری باتیں سن رہا ہے اور جان گیا ہے کہ تم نے فرضی پاگل پن طاری کر رکھا ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ تم نے جان کے خوف سے زبان بند کر رکھی تھی۔ لیکن اگر وہ تمہیں جان کی ضمانت دے تو کیا تم ہیروز کے حوالے کر دو گے؟ میں فتح خان پر 1% بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ بے شک جان جائے اور مجھ پر پھر تشدد کرے، پر ہیرو سے کسی صورت نہیں ملیں گے۔ برٹ شاہ، ایمن پاکستان آنے والی ہے تمہاری تلاش کے سلسلے میں۔ اگر اس نے ایمن کو اغوا کروا لیا، کیا تب بھی تم اسے ہیرے دینے سے انکار کرو گے؟ نہیں، ایمن کا نام بھی مت لو، یہ شیطان اس کے بھی پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ چپکے ایمن کا نام لے کر رونے لگا۔ وہ باپ تھا، میرا دل اس کے لیے ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ برٹ شاہ، اس جہنم سے نکلنے کی سوچو، اس سے پہلے کہ ایمن بھی یہاں کر پھنس جائے۔ میں اسے ہیرے دے دوں گا، بے شک وہ مجھے بھوکے کتوں کے آگے ڈلوا دے، پر ایمن کو کچھ نہ کہے۔ تمہیں یاد ہے تم نے ہیرے کہاں چھپائے تھے؟ اتنے عرصے بعد بالکل ٹھیک سے تو نہیں، پر یاد ہے، لیکن وادی دیکھوں گا نا تو یاد آ جائے گا۔